Salam, मेरे अजीज listeners. Welcome back to your own channel, Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 7 of the novel Aab by Fatma Noor. So let's start it. ये अगले दिन के नाश्ते के बाद का जिक्र है जब बदर और यूसुफ घर पे नहीं थे। नैन तारा का सामान अब भी कमरे में बिखरा हुआ था और वार्डरोब में यूसुफ का सामान मौजूद था। मैं वापस आकर सेट करवाता हूँ सामान, अभी बदर भाई के साथ किसी काम से जाना है। सुबह सुबह उसके सामान के बारे में कहने पर यूसुफ ने जल्दी जल्दी में जवाब दे दिया था और अब वो मुंतज़िर थी कि वो वापस आए तो वो दोनों मिलकर सामान सेट कर दें। काफ़ी देर कमरे में रहने के बाद जब वो बोर हो गई तो नीचे चली आई। लाउंज में हसीना और मुस्कान बैठी थी। उसने साफ महसूस किया था कि उसे देख के दोनों के चेहरे के तासुरात ख़राब हो गए थे। वो फिर भी वहीं बैठ गई। उठ भी जाओ अब मुस्कान, हुलिया देखो अपना। मुझे नहीं जाना पार्लर मम्मी, ठीक हूँ मैं बस, वो बेजारी से कह रही थी। कहाँ से ठीक लग रही हो, शक्ल देखो रूखी हो रही है, बाल देखें कब से कटवाए नहीं है। यही हाल रहा तो तुम्हारा मंगेतर कोई और लड़की ले आएगा। हसीना को गुस्सा आया जबकि नैन तारा चौंकी। मुस्कान की मंगनी हो चुकी है। उसके लबों से बेसाख्ता फिसला था। हसीना ने कुछ नागवारी से उसे देखा। नैन तारा ने गड़बड़ा कर रुख मोड़ लिया। नज़र बाहर गई। गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आ रही थी। शायद बदर और यूसुफ वापस आ गए थे। वो उठना चाह रही थी जब हसीना की आवाज़ सुनाई दी। बदर से हो चुकी है मंगनी मुस्कान की। नैन तारा उठते उठते वहीं बैठी। जी क्या? बचपन से बदर और मुस्कान की बात तय है। इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह शादी होगी, वो कुछ गुरूर से कह रही थी। बदर अब्दुल्ला के साथ नाम जुड़ना फ़ख्र नहीं गुरूर का बाइस था। नैन तारा का दिमाग एकदम साईं साईं करने लगा। बदर की बात मुस्कान से तय थी। अगर ऐसा था तो खौला का क्या? वो जो बदर के लिए महसूस करने लगी थी उसका क्या? काम कहा था तुमसे, कब तक हो जाएगा? दाखिली दरवाजे से यूसुफ और बदर अंदर दाखिल हो रहे थे। मैंने हाशिर से कहा था वो भेज देगा मालूमात आज ही। जल्दी करो और ये जहांज़ेब चौधरी से बात करवाओ मेरी। उस इंसान ने अलग से टेंशन दे रखी है। 2 हफ्ते रह गए बस, फिर मैं खुद देख लूँगा उसे। नैन तारा की नज़र दरवाजे पर गई। यूसुफ सर हिलाते उनकी तरफ आ रहा था और बदर मोबाइल पे किसी को कॉल मिलाते ऊपर जा रहा था। उसे गालिबन फिर कहीं जाना था। नैन तारा बात सुने। वो यूसुफ की आवाज़ पर एक बार फिर चौंकी। मुस्कान की आंखों में किरचियाँ सी उभरी। उसने रुख मोड़ लिया। नैन तारा शुश्तर सी यूसुफ के पीछे जा रही थी। कमरे के सामने आते वो रुकी। यूसुफ अंदर दाखिल होते कुछ कह रहा था। सॉरी यार, एक तो फैक्ट्री के काम, ऊपर से बदर भाई इलेक्शंस की वजह से मसरूफ़ हैं। बहरहाल मैं वार्डरोब खाली कर रहा हूँ, आप अपना सामान रख दें यहाँ। वो मसरूफ़ से अंदाज में अपनी शर्ट के बाजू मोड़ रहा था। बदर और मुस्कान की मंगनी हो चुकी है। वो वार्डरोब खोलते यकदम रुका। नैन तारा कमरे के वस्त में खड़ी थी, चेहरे पर संजीदगी थी। यूसुफ कुछ देर चुप रहा। हाँ, आप जानते हैं वो खौला को पसंद करते हैं। जवाब गैर मुतवक्का था। नैन तारा को उम्मीद नहीं थी। यूसुफ अब चलकर उस तक आ रहा था। उनका रिश्ता बाबा ने तय किया था और ना मुस्कान उसे लेके संजीदा है ना बदर भाई। वो खौला को पसंद करते हैं। यानी वो खौला को धोखा दे रहे हैं। यूसुफ को यकदम रजब याद आया। फिर उसने सर झटका। वो अगर मुस्कान के साथ संजीदा होते तो हाँ, वो आपकी बहन को धोखा दे रहे थे, लेकिन वो मुस्कान के साथ रिश्ता कायम नहीं करना चाहते। ये सिर्फ बड़ों का फैसला था। तो खौला का क्या? उनका कुछ नहीं। मैंने कहा ना भाई, खौला को लेके संजीदा हैं। अब उनकी बात हो गई हो तो अपनी बात करें। मेरी थोड़ी सी मदद ही करा दें सामान सेट करने में। वो इख्तिताम पर इस कदर बेचारगी से बोला कि नैन तारा हंस दी। सर हिलाते वो वार्डरोब तक गई। वार्डरोब काफ़ी बड़ी थी। एक साइड पे यूसुफ के कपड़े, उसकी घड़ियाँ, कफ लिंक्स, जूते, परफ्यूम। वो यूसुफ की सुनते सामान इधर उधर सेट करने लगी। वैसे मैं काफ़ी कफ़ायत शार बंदा हूँ। आप समझ लें कि इतने सारे सामान में से कुछ तोहफे भी हैं। इतने महंगे तोहफे। वो नीचे की ड्रॉर से उसकी फाइल्स निकाल रही थी। अमीर दोस्त होने का फ़ायदा।
جیسے تحفے آپ انہیں دیں وہ اس سے مہنگے آپ کو لوٹاتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ وہ ہنسی۔ فائل نکالتے ہوئے کوئی ساز سا بجا۔ نینتارا نے سیاہ کور والی فائل نیچے رکھی، پھر ہاتھ آگے بڑھا، اور تبھی تھا جب اس کے ہاتھ کسی چیز سے ٹکرائے، کوئی زیور، کوئی پہننے کی شے۔ اس نے اچنبھے سے ہاتھ آگے کرتے وہ شے سامنے کی، اور پل بھر کو ہر طرف ہر شے رک گئی۔ ہر شے یعنی ہوا، ہر شے یعنی اس کی دھڑکن، ہر شے یعنی اس کی سانسیں۔ وہ سفید چاندی کی پائل تھی جس کے نیچے موتی لگے تھے۔ لوہے کی چھوٹی چھوٹی لڑیاں لٹکتی تھیں جو مدھر سا ساز پیدا کرتی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اسے سفید لباس والا مرد یاد آیا، اس کی لاش کے پاس پڑی سفید پائل، روتی ہوئی خولا، چیخیں مارتی دادی، اور محبت کی دھن۔ مانا کہ دوست۔ وہ کچھ کہتے کہتے پلٹا تو نینتارا کو ساکت بیٹھے دیکھ اچنبھے سے آگے کو ہوا۔ کیا ہوا؟ سوال کا جواب فوراً مل گیا تھا۔ وہ ہاتھ میں پائل تھام کے بیٹھی تھی، بیٹھے بیٹھے صدیوں کا سفر کر آئی تھی۔ نین۔ اس لمحے یوسف نے خود پر کئی بار لعنت بھیجی، کئی ہزار بار۔ اسے یہ پائل یہاں سے ہٹوا دینی چاہیے تھی۔ وہ دھیرے سے نینتارا کے سامنے بیٹھا، ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا تو وہ یوں چونکی جیسے سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ یوسف کا ہاتھ یوں جھٹکا جیسے انگارا ہو۔ نین؟ وہ صدمے سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ نینتارا اٹھتی، نفی میں سر ہلاتی پیچھے کو ہو رہی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ پائل، اس کی موجودگی جھوٹ ہے، وہ حواس باختہ سی کہہ رہی تھی، آنکھیں وحشت زدہ ہوئیں۔ نین، بات سنیں۔ یوسف نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ نینتارا کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ یہ وہ میرے لیے لایا تھا، وہ میرے لیے لایا تھا یوسف۔ اس کا دوسرا جوڑا گم گیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے دیوار سے جا لگی۔ یہ وہ میرے لیے لایا تھا، وہ میرے لیے لایا تھا یوسف۔ اس کا دوسرا جوڑا گم گیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے دیوار سے جا لگی۔ سانس کہیں سینے میں اٹک گیا۔ یوسف اس سے 2 قدم کے فاصلے پہ رکا۔ پرسکون رہیں، میری بات سنیں۔ تم نے مارا ہے؟ خوف، بے یقینی، وحشت، ہر شے اس کے چہرے پر تھی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ یا خدایا، یہ نہیں، اتنی مشکل سے وہ اسے ملی تھی۔ یہ نہیں، جھوٹ۔ یہ پائل یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ اس کے پاس تھی، اسے تم نے مارا ہے نا؟ نینتارا کے سامنے کھڑا یوسف، اس کا چہرہ دھندلا گیا۔ کئی سال یاد آئے، کئی اذیتیں یاد آئیں۔ میں نے رجب کو نہیں مارا۔ کردار تبدیل ہو گئے۔ وہ جملہ جو وہ کعب عباس کے منہ سے سنا کرتی تھی، وہ جملہ سامنے کھڑا شخص کہہ رہا تھا۔ جھوٹ۔ وہ چیخی، وہ تم تھے یوسف۔ یا اللہ! یوسف نے ضبط سے آنکھیں بند کیں، پھر کھول کر اسے دیکھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ آگے بڑھتے اس نے نینتارا کا ہاتھ تھامنا چاہا جب وہ جھٹکے سے دور ہوئی۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، خبردار، ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ میرے اللہ، کیا کیا یوسف؟ کسے مار دیا تم نے؟ وہ میرا مستقبل تھا۔ اس کی ہچکی بندھی، اذیت سی اذیت، خوف سا خوف۔ وہ آپ کا مستقبل نہیں تھا نین۔ اس شخص کا نام اس عورت کے منہ سے سننے کی اذیت ہر اذیت سے بڑھ گئی۔ تم نے مار دیا اسے، مار دیا اسے۔ وہ اس دن میرے لیے تحفہ لانے والا تھا۔ وہ محبت کی گردان حفظ کرنے کا کہہ کے گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے اسے نہیں مارا نین۔ جھوٹ، تم قاتل ہو یوسف۔ میں نہیں ہوں نین۔ ضبط، بے انتہا ضبط۔ تم کتنے گرے ہوئے نکلے۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے۔ وہ چیخی، اذیت، بے انتہا اذیت۔ میں نے اسے نہیں مارا۔ کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ رجب کو قتل؟ اسے بدر بھائی نے مارا تھا۔ وہ گرایا۔ نینتارا کے آنسو رک گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رجب بلال کو بدر عبداللہ نے مارا تھا۔ اگلے کئی لمحے
کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ یوسف کو کہنے کے بعد احساس ہوا وہ کیا کہہ گیا تھا۔ نین تارا دھم سے نیچے بیٹھی تھی۔ پھٹتی آنکھیں یوسف کے چہرے پہ جمی رہ گئیں۔ وہ گہرے سانس لیتا اس کے سامنے بیٹھا۔ راز اگل ہی دیا تھا تو کیا چھپانا۔ رجب کو بدر بھائی نے مارا تھا نین۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، واللہ کی تھی، لیکن وہ نہیں رکے۔ انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے اسے مارا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اسے دیکھتی رہی۔ تم خود کو بچا رہے ہو نا؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ آپ کو لگتا ہے میں خود کو بچانے کے لیے اس انسان پہ الزام لگاؤں گا جو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے؟ آپ سے بھی زیادہ۔ جملہ اس کے خود کے ہی اندر کھپ گیا۔ سب سے زیادہ عزیز، اور وہ اسے ہی دھوکہ دے رہا تھا۔ یوسف، نہیں، تم خود کو بچا رہے ہو، یہ جھوٹ ہے۔ سچ ہے، رجب نے بھائی کے خلاف کیس کیا تھا۔ وہ پریس کانفرنس کرنے والا تھا۔ کر لیتا تو بھائی کا مستقبل تباہ ہو جاتا۔ وہ الیکشن کا سوچ رہے تھے، سو انہوں نے رجب کو مار دیا میرے سامنے۔ یہ پائل مجھے وہیں سے ملی تھی۔ وہ رک کر تحمل سے اسے دیکھنے لگا۔ آنکھیں سرخ ہوئیں، دل پھٹنے کو ہوا۔ مت کرو یوسف، یہ مت کرو۔ ایک عورت کے لیے اپنے بھائی کو دھوکہ مت دو۔ نین تارا کئی لمحے ساکت سے بیٹھی رہی۔ وہ اس کیس کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ یوسف اب اٹھ کر پیچھے موجود فائلز کھنگال رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ واپس آیا اور ایک کاغذ نین تارا کے سامنے رکھا۔ دل کا بوجھ بڑھ گیا۔ وہ اپنی محبت بچانے کے لیے کیا کر رہا تھا؟ یہ نہیں یوسف، یہ مت کرو۔ اس نے سوچیں جھٹک دیں۔ یہ کاغذات ہیں۔ 3 سال پہلے اس نے بدر بھائی پہ کیس کیا تھا۔ چاہیں تو پڑھ لیں۔ نین تارا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذات اٹھائے۔ جتنی انگلش سمجھ آتی تھی اتنی انگلش میں اسے سمجھ آ گیا کہ وہ کیس کس کے خلاف تھا اور کس نے کیا تھا۔ وہ کاغذات دیکھتی رہی، پھر انہیں پھینک کر یکدم رو دی، شدت سے، ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے، ہچکیوں سے۔ کیوں؟ زمین کے لیے کیوں؟ وہ انسان تھا، اللہ، وہ انسان تھا یوسف۔ تمہارا بھائی کتنا ظالم ہے، اللہ۔ وہ دل جو عرصے سے کئی غم سنبھالے ہوئے تھا پھٹنے لگا۔ یوسف نے اسے رونے دیا۔ بہتر تھا وہ رو لیتی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا وحشی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے رجب کو مار سکتا ہے؟ وہ کیسے کسی کی محبت کو مار سکتا ہے؟ کسی کے بھائی کو مار سکتا ہے؟ اور بھائی سے اسے یکدم خولا یاد آئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک یاد آئی۔ آنسو بہنا رک گئے۔ صدمہ اب ہوا تھا۔ خولا بدر عبداللہ سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے ہی بھائی کے قاتل سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ ہر شے بھلاتے کھڑی ہوئی۔ خولا، وہ نہیں جانتی، مجھے اسے بتانا ہوگا۔ اور پہلی بار، ان سب میں پہلی بار، یوسف کو احساس ہوا وہ کیا کر گیا تھا۔ یہ آخری چیز تھی جو اسے کرنی چاہیے تھی۔ نین تارا اب دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ یوسف کھڑا ہوتا جھٹکے سے اس تک پہنچا اور اسے کوہنی سے کھینچا۔ وہ دیوار سے جا لگی۔ خبردار جو آپ نے خولا کو کچھ بتایا۔ لاچاری غصے میں تبدیل ہوئی۔ نین نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ مجھے حکم مت دو، کیونکہ میں نہیں مانوں گی۔ خولا کو تو میں بتاؤں گی۔ وہ گرائی۔ بزدل نین تارا اسی لمحے مر گئی۔ وہ جھٹکے سے دروازے تک پہنچی۔ کیا چاہتی ہیں؟ رجب کے بعد خولا بھی مر جائے؟ الفاظ تھے یا سور؟ نین تارا وہیں جم گئی۔ سانس اندر ہی رہ گیا۔ یوسف وہاں سے ہٹتا نین تارا کے سامنے آیا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی۔ دھمکی دے رہے ہو؟ سچ بتا رہا ہوں۔ جانتی ہیں خولا کو بتانے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بدر بھائی سے انتقام یا انصاف لینا چاہے گی۔ انصاف ان کے جوتے کی نوک پہ بکتا ہے، اور انتقام؟ خولا بدر عبداللہ سے انتقام لے سکتی ہے نین؟ واقعی؟ اس کی آنکھوں میں تمسخر پھیلا۔ نین تارا کی آنکھوں میں قہر ابھرا۔ مجھے مت ڈراؤ۔ ڈرا نہیں رہا نین، صرف مستقبل کا نقشہ کھینچ رہا ہوں۔ بدر بھائی کو خولا سے محبت ہے،
لیکن وہ اگر انا میں آ جائیں تو اپنے بھائی تک کو مار سکتے ہیں۔ خولہ کا کیا پھر؟ آپ کی بہن اگر ان کے مقابلے پہ آئی تو اس کی موت کے لیے تیار رہیے گا۔ دور اندر کسی نے ملامت کی، لیکن نہیں، اسے مزید تباہی نہیں کرنی تھی، مزید نہیں۔ جو وہ کر چکا تھا اسے سنبھالنا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ یوسف نے جان لیا کہ نین تارا خولہ کو کچھ نہیں بتائے گی۔ ایسا ہوگا نین، میں بھائی کو جانتا ہوں۔ محبت اپنی جگہ، لیکن وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خود کو عزیز رکھتے ہیں۔ آپ جائیں، جا کے بتا دیں خولہ کو، پھر جو ہوگا ذمہ داری آپ کی۔ وہ راستے سے ہٹ گیا، گویا وہ چاہے تو چلی جائے۔ نین تارا بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ کئی مناظر ذہن میں ابھرے، کئی چہرے ذہن کی اسکرین پہ چلے، اور وہ تھک کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ یوسف نے پرسکون سانس لی۔ نین تارا بزدل تھے، شکر تھا کہ وہ بزدل تھے۔ وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھا۔ جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دے نین، بھائی اپنے کیے پہ شرمندہ ہیں۔ شرمندہ؟ واقعی؟ انہیں گلٹ ہے، اور وہ واقعی خولہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ خوش رہے گی۔ اپنے بھائی کے قاتل کے ساتھ؟ اس نے زخمی نگاہیں اٹھائیں۔ یوسف کے گلے میں کچھ اٹکا۔ وہ سب غلطی تھی۔ قتل غلطی نہیں ہوتا، قتل ہمیشہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے۔ اس نے تلخی سے کہتے رخ موڑ لیا۔ نظر بکھرے سامان پہ گئی، پھر اس نے یوسف کو دیکھا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ آپ کا گھر یہی ہے؟ وہ جانتا تھا اس کی بات کا کیا مطلب ہے۔ وہ جانتا تھا وہ اگلا مطالبہ یہی کرے گی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اسے کیسے اس مطالبے سے باز رکھے گی۔ مجھے میرے باپ کے گھر جانا ہے۔ وہی باپ جسے آپ کی 2 مرتبہ شادی ٹوٹنے پہ ہارٹ اٹیک آ چکا ہے، اور ڈاکٹرز کے بقول اگلا اٹیک جان لیوا ہوگا۔ نین تارا کا دل ایک بار پھر زخمی ہوا۔ نگاہوں میں پھر اذیت ابھری۔ یوسف نے نگاہیں چرا لیں۔ ایک عرصہ پڑا تھا ذلت کے اس درجے میں گرنے پر خود کو ملامت کرنے کے لیے۔ ابھی نہیں۔ آپ غصے میں ہیں نین۔ میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا کہ میرے ساتھ یہاں رہیں۔ زبردستی کا میں قائل نہیں ہوں، لیکن آپ تحمل سے سوچیں۔ آپ چاہیں تو گھر چلی جائیں، وہاں سب کو بتا دیں، لیکن 10 منٹ، صرف 10 منٹ یہاں بیٹھ کر سوچیں کہ ان سب کے نتائج کیا ہوں گے۔ کیا آپ کے گھر والے یہ سب برداشت کر لیں گے؟ وہ نرمی سے کہتا اٹھ گیا، دروازہ کھولا اور باہر نکلتے بند کیا۔ چہرے پر سرخی چھائی۔ ریلنگ پہ ہاتھ رکھے اس نے گہرے سانس لیے۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ یا اللہ، یہ کیا کر دیا تھا؟ یہ کیا کر دیا؟ اب وہ کیا کرے گا؟ اگر بدر کو علم ہو گیا تو؟ اگر نین تارا نے خولہ کو بتا دیا تو؟ یوسف عبداللہ کو اس لمحے احساس ہوا وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکا تھا۔ بدر کے کمرے کی طرف آؤ تو وہ صوفے پر براجمان لیپ ٹاپ سامنے رکھے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ جب ملازم چائے لاتا دکھائی دیا، یوسف کو بھیجو، تحکم برے انداز میں کہتے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور آنکھوں کو مسلا۔ 2 ہفتے بعد الیکشن تھے، صرف 2 ہفتے۔ اس نے تھک کر صوفے سے ٹیک لگائی۔ عرصہ ہوا پرسکون نیند خیال ہو گئی تھی۔ شاید الیکشن جیتنے کے بعد وہ سکون سے سو سکے، یا شاید تب جب خولہ اس کی زندگی میں آ جائے۔ لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ خولہ بلال کا خیال ہی اس قدر خوبصورت تھا تو اس کا ساتھ جنت نما لگتا تھا۔ وہ مل جاتی تو وہ زمین پہ جنت پا لیتا۔ آپ نے بلایا بھائی؟ آواز پہ اس نے آنکھیں کھولیں۔ یوسف دروازے میں کھڑا تھا، آنکھیں سرخ سی تھیں۔ بدر کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ اندر آؤ۔ وہ حکم کی تعمیل کرتا اندر آیا۔ نظریں اب بھی اٹھانے سے گریزاں تھی۔ بدر نے ایک ٹانگ گھٹنے پہ رکھے، ایک ہاتھ کی مٹھی وہاں رکھی، بازو پیچھے پھیلا لیا۔ میرا خیال تھا یوسف کہ اب شاید میں دوبارہ تم پہ بھروسہ نہ کر پاؤں۔ کل تک میں تم پر شدید غصہ تھا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ اگر تمہاری جگہ میں بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ یوسف نے اب بھی نظریں نہیں اٹھائیں۔
جو بلنڈر وہ کر کے آ رہا تھا اب وہ بدر سے کبھی آنکھیں نہ ملا پاتا۔ بدر اس کی کیفیت سے بے خبر اب بھی بول رہا تھا، ہم دونوں محبت اور وفا کے معاملے میں اپنے باپ کے برعکس ہیں۔ تم نے معافی نہیں مانگی لیکن میں پھر بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، اس لیے اب یہ شرمندگی کہیں چھوڑو اور جو کام کہا تھا اس کا بتاؤ۔ اس نے نرمی سے کہا تو یوسف نے ٹھنڈی سانس لیتے نظر اٹھائی، گلے میں بہت کچھ اٹک رہا تھا۔ میں نے کعب عباس کے بارے میں معلومات نکلوائی ہیں، میں جاننے کا منتظر ہوں۔ یوسف نے گلا تر کیا، اس نے اکنامکس میں BS کر رکھا ہے۔ باپ اور بھائی کی 5 سال پہلے کسی جھگڑے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ خولہ کا خالہ زاد ہے۔ یہ معلومات میرے کام کی نہیں ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اس لڑکے کو کوئی قتل کر دے تو کوئی ہے جو اس کے پیچھے آ سکے؟ لمحہ بھر کو یوسف کا دل تھما۔ قتل؟ خولہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو قتل کروں کیونکہ اس لڑکے نے خولہ کے بھائی کو مارا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ اس کے چہرے پر واقعی افسوس پھیلا۔ یوسف بدر کو دیکھ کے رہ گیا۔ وہ اس کے بھائی کا قاتل نہیں ہے، ظاہر ہے وہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ خولہ کو لگتا ہے کہ وہ قاتل ہے تو وہ ہے۔ تم نے سنا نہیں؟ پسندیدہ عورت کی باتوں کی تردید نہیں کی جاتی۔ اس نے سادگی سے شانے اچکائے۔ یہ مت کریں بھائی، اس نے بدر کو روک لینا چاہا، ایک اور غلطی سے، ایک اور گناہ سے۔ وہ مجھ سے نہیں پوچھ رہا کہ میں تم سے نہیں پوچھ رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں کوئی برف سی لہرائی، سرد آگ۔ یوسف نے ہر جملہ دل میں رکھ لیا۔ بدر نے ٹھان لیا تو وہ کر کے رہے گا، لیکن یوسف کو بدر کو کچھ اور بھی بتانا تھا۔ کعب عباس کو مارنا آسان نہیں ہوگا۔ گاؤں کے ایک عام سے لڑکے کو مارنے میں کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہ ہوتی اگر وہ واقعی عام سا لڑکا ہوتا۔ بدر رکا، ابرو بے ساختہ اچکائے۔ کیا مطلب؟ وہ عام لڑکا نہیں ہے بھائی، کعب عباس جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں ہے۔ اور وہ کیسا ہے؟ مہارا کے کھیتوں میں ٹیوب ویل کی دائیں طرف بنے قبرستان کے داخلی دروازے سے وہ چلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ نیلی جینز پہ سفید ٹی شرٹ تھی، بال ماتھے پر بکھرے تھے اور سامنے سے گیلے تھے، یوں جیسے وہ چہرہ دھو کے آیا تھا۔ 3 سال پہلے تک وہ عام لڑکا تھا، عام انسان جسے ایک جاب چاہیے تھی تاکہ وہ اس گاؤں کو چھوڑ دے۔ اسے کسان ہونا فخر کا باعث نہیں لگتا تھا۔ 3 سال پہلے تک وہ ایسا تھا، پھر 3 سال پہلے اس کے دوست کو قتل کر دیا گیا۔ ایک سفید کتبے والی قبر کے سامنے وہ رکا، چند لمحے اس قبر کو دیکھتا رہا۔ رجب بلال، ولد بلال اعظم۔ کعب نے پھولوں والا شوپر نیچے رکھتے ہاتھ دعا کی صورت اٹھائے۔ وہ اب فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ اس کے دوست کے قتل کا الزام اس پہ لگا، وہ جیل چلا گیا اور اس پہ کیس چلا۔ 2 سال کیس چلتا رہا اور بالآخر عدالت نے اسے باعزت بری کر دیا کیونکہ اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے کعب کو رجب کا قتل کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ایک لڑکے نے اس کے خلاف گواہی دی لیکن بعد میں وہ بھی مکر گیا۔ کعب اب رجب کی قبر پر پھول ڈالتا نظر آ رہا تھا۔ تازہ پھولوں کی خوشبو سارے میں پھیل رہی تھی۔ پھول ڈال کر وہ اس کی قبر کے پاس بیٹھا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر اس کی آواز سنائی دی، جانتا ہوں تم ناراض ہو مجھ سے، حق بھی بنتا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا، مجھے تمہیں تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، کم از کم مجھے نہیں مارنا چاہیے تھا۔ وہ ایک تھپڑ مجھے آج بھی تنگ کرتا ہے۔ جیل سے رہائی پانے کے بعد وہ 1 سال شہر میں رہا اور کوئی نہیں جانتا وہ وہاں کیا کرتا رہا۔ کعب عباس کی ماں بھی نہیں۔ تمہیں نہیں مرنا چاہیے تھا رجب، تمہیں نہیں۔ تم ہماری کہانی کے مسیحا تھے، تم سفید تھے، گرین فارسٹ، تم جیسا کوئی نہیں تھا۔ مجھے مر جانا چاہیے تھا کیونکہ میرے پاس خواب نہیں تھے۔ تمہیں اپنے خوابوں کے لیے جینا چاہیے تھا، تمہاری بہن کے خوابوں کے لیے جینا چاہیے تھا۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، چند لمحے اس کی قبر کو دیکھتا رہا، وہ خواب جو اب میں جی رہا ہوں۔ اس نے 1 سال میں مقابلے کے امتحان کی تیاری کی،
اور گاؤں آنے سے پہلے وہ CSS کا امتحان دے کے آیا تھا۔ وہ مستقبل کا بیوروکریٹ ہے بھائی۔ یوسف کی آواز کمرے میں گونج کر پلٹ آئی۔ بدر نے ابرو اچکائے۔ کیا کہانی ہے؟ ایک گاؤں کے پسماندہ لڑکے کی کامیابی کی داستان۔ واو! اس نے طنزیہ سر جھٹکا۔ تحریری امتحان دے کے آیا ہے، ریٹن ٹیسٹ۔ یہ کہانی نہیں ہے بھائی، وہ CSS کا ریٹن ایگزام دے کے آیا ہے۔ اور تم چاہتے ہو کہ اس بات پر یقین کر لیا جائے کہ ایک ملزم جس پہ قتل کا الزام تھا اسے CSS کے ایگزام کی اجازت مل گئی۔ قانون پاکستان اس بارے میں نرمی دیتا ہے، اگر کسی ملزم کو باعزت بری کر دیا جائے تو اسے سرکاری نوکری سے نہیں روکا جا سکتا۔ گو مقابلے کا امتحان دینا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کا عدالتی ریکارڈ صاف ہونا ضروری ہے، لیکن عدالت کے بری کرنے کی صورت میں FPSC کے پاس اعتراض باقی نہیں رہتا۔ البتہ کینڈیڈیٹ کو متعلقہ پولیس اسٹیشن سے کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی جمع کرانا پڑتا ہے اور عدالت کا حکم بریت بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ یعنی مشکل ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے۔ اس نے تفصیلاً وضاحت کی تو بدر کا منہ بگڑا۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ وہ لڑکا مستقبل کا بیوروکریٹ ہے، لہٰذا میں اسے مارنے سے گریز کروں؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں بھائی۔ نہیں یوسف۔ بدر کھڑا ہوا، چہرہ بے تاثر ہو گیا۔ اگر خولا چاہتی ہے کہ اسے قتل کیا جائے تو ایسا ہی ہوگا۔ ویسے بھی بیوروکریٹس نے اس ملک کو کون سا فائدہ دیا ہے جو وہ لڑکا دے گا؟ میں ایک کرپٹ آفیسر سے ملک کو بچانے جا رہا ہوں۔ میرا شکریہ۔ یوسف نے ہونٹ بھینچے، پھر آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے اس کی اب اونچے لوگوں سے جان پہچان ہوگی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی دائیں طرف سے ہوتا بیڈ سائڈ ٹیبل تک گیا۔ وہاں رکھی سگار اٹھانے کو جھکا، لیکن پھر ارادہ ترک کر دیا۔ اس زہر کی مقدار اب کم کر دینی چاہیے تھی۔ ہاتھ پیچھے کرتے وہ سیدھا ہوا، پھر پرسوچ نظروں سے یوسف کو دیکھا۔ کل منشی بتا رہا تھا کہ گاؤں سے شہر کے راستے پر چور آج کل زیادہ ہو گئے ہیں۔ پرسوں اس کے داماد کو بھی لوٹ لیا تھا۔ جی؟ اسے سمجھ نہیں آئی کہ بدر نے اس وقت اس مسئلے کا ذکر کس لیے کیا تھا۔ ظاہر ہے وہ لڑکا بھی شہر جاتا ہوگا۔ اب وہ شہر جاتا ہے تو ممکن ہے اسے بھی راستے میں چور لوٹنے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے وہ مزاحمت کرے اور چور غصے میں آ کے اسے مار دیں۔ ممکن ہے نا یوسف؟ وہ سوالیہ لہجے میں سوال نہیں کر رہا تھا، حکم دے رہا تھا۔ یوسف کے دل میں کئی دھکڑ چلے۔ ممکن ہے بھائی، تو پھر اسے ممکن بناؤ۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اب موبائل اٹھاتے باہر جا رہا تھا۔ میں یہ نہیں کروں گا، وہ بمشکل بولا تھا۔ بدر اس کے سامنے رک گیا، نظر اٹھا کر یوسف کو دیکھا۔ تم مجھے انکار کر رہے ہو؟ میں قتل نہیں کر سکتا بھائی، آپ نے جو کرنا ہے کریں، میں اس سب میں خاموش رہوں گا، لیکن میں قتل میں حصے دار نہیں بنوں گا۔ میں قاتل نہیں ہوں۔ اس نے سرخ آنکھیں اٹھائیں۔ بدر چند لمحوں سے دیکھتا رہا۔ کئی سال پہلے عبداللہ جہادات نے اسے ایسا ہی کوئی فرمان جاری کیا تھا۔ وہ باپ کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا۔ ضمیر کو مارتے، گلٹ کو ختم کرتے اس نے اس حکم کی تعمیل کر دی۔ لمحہ بھر کو دل میں افسوس سا ابھرا، کاش وہ بھی اس دن یوسف کی طرح منع کر دیتا۔ کاش۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا۔ وہ بنا کسی سختی کے کہتے آگے بڑھ گیا۔ اسے ایک اور بدر عبداللہ نہیں چاہیے تھا۔ اس کے جانے کے بعد یوسف تھک کر بیڈ پہ بیٹھا، سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ قبرستان میں پھولوں کی مہک اب بھی پھیلی تھی۔ سفید کتبے والی قبر کے سامنے بیٹھا لڑکا اب بھی دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ تمہارے خواب اب میں جی رہا ہوں رجب۔ وہ تمہارے سبق بھول گئی ہے، لیکن میں نے حفظ کر لیے ہیں۔ تم مشکل دنوں کے ساتھی تھے، میں تمہارے جانے کے بعد مشکل دنوں میں تنہا رہ گیا ہوں۔ اس کی آنکھیں ضبط کے باعث سرخ ہوئیں۔ رک کر نیچے مٹی پر ایک لکیر کھینچی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کتنے غم ہیں؟ تم جانے آخری ملاقات میں کیا کہنا چاہتے تھے؟
تم میری بے گناہی جانے بنا چلے گئے، جاتے جاتے ایک اور بے گناہی ثابت کرنے کا بوجھ مجھ پہ ڈال گئے۔ وہ مجھے قاتل سمجھتی ہے اور میں اسے بتا تک نہیں سکتا کہ تمہارے قاتل کون ہیں۔ قبرستان کی فضا ساکت ہو گئی۔ کعب نے نظر اٹھائی۔ میں انتظار کر رہا ہوں رجب، نہ میں بھولا ہوں اور نہ بھولنے دوں گا۔ قسم کھولا نے کھائی ہے، لیکن پورا میں کروں گا۔ ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر تک پہنچاؤں گا۔ وہ زکام زدہ سانس کھینچتا کھڑا ہوا، آخری نظر اس قبر پہ ڈالی اور مڑ گیا۔ قبرستان کے باہر آتے اس نے چہرے کے تاثرات درست کیے۔ وہاں گاڑی سے ٹیک لگائے حریرہ ٹھہرا تھا۔ مانگ لی دعا؟ مانگ لی۔ حریرہ تک آتے وہ رکا۔ کس کی قبر پہ گئے تھے؟ میرے بھائی اور باپ کی قبر ہے یہاں۔ تم ان کی قبر پر تو نہیں گئے تھے؟ حریرہ کچھ اکتایا سا لگتا تھا، کچھ بیزار سا۔ پھر کس کی قبر پہ جاؤں گا؟ پتہ نہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے ویسے قبرستان جانے سے۔ اعمال کیسے ہیں؟ حریرہ ہنس دیا۔ کعب مسکرایا۔ بہت برے، اسی لیے تو ڈر لگتا ہے۔ موت خوفناک چیز ہے۔ موت خوفناک نہیں ہے، موت کے بعد کا وقت خوفناک ہے۔ حریرہ نے کاندھے اچکائے، پھر کعب کو غور سے دیکھا۔ وہ رخ موڑے قبرستان کو دیکھ رہا تھا۔ جاب کا کیا بنا تمہاری؟ ڈھونڈ رہا ہوں۔ اگر کہو تو بدر بھائی سفارش کر دیں گے۔ بدر عبداللہ میرے لیے سفارش کر دے گا؟ واقعی؟ حریرہ کو اس کا نیم رخ نظر آتا تھا۔ وہ شاید مسکرایا تھا، تپش زدہ مسکراہٹ۔ کیوں نہیں کریں گے؟ میرے دوست کے لیے تو ضرور کریں گے۔ تمہیں لگتا ہے بدر تم سے بہت محبت کرتا ہے؟ اس نے رخ موڑ لیا، نظر اب حریرہ پر تھی۔ لگتا نہیں، یقین ہے، وہ اپنے بھائی سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے لہجے میں مان، محبت سب سمٹ آیا۔ بھائی سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہوتا حریرہ۔ وہ مجھے اپنا بیٹا کہتے ہیں۔ کہنے اور سمجھنے میں فرق ہوتا ہے۔ تم اب مجھے ان سے بدزن کرنا چاہتے ہو؟ وہ خفگی سے بولا۔ میں کیوں بدزن کرنے لگا؟ تم جانتے ہو میں بدر اور یوسف کو پسند نہیں کرتا۔ ظاہر ہے اب میں یہاں کھڑے ہو کے ان کے قصیدے تو پڑھوں گا نہیں۔ وہ بے نیازی سے بولا۔ حالانکہ تم خواہ بدر بھائی سے بدگمان ہو۔ اور یوسف؟ اس کے لہجے میں آنچ سی تھی۔ حریرہ نے غور نہیں کیا۔ اس کے بارے میں مجھے بات نہیں کرنی؟ یعنی تم یوسف کو پسند نہیں کرتے؟ ٹھیک، لیکن تمہیں یقین ہے حریرہ کہ میں تمہارے بدر بھائی سے خواہ بدزن ہوں؟ حریرہ ایک لمحے کو چپ رہ گیا۔ جب سے بدر کا سچ پتہ چلا تھا، وہ بدر سے نفرت تو دور، وہ اس کے اس عمل کو برا بھی نہیں سمجھتا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے بدر سے اپنے باپ کے بعد سب سے زیادہ محبت تھی اور وہ اس سے نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ویسے بھی لگتا تھا کہ بدر نے وہ قتل اپنے مفاد کے لیے ہی کیا تھا۔ ایک بات کہوں کعب؟ کہو۔ دیکھو غلط مت سمجھنا، لیکن بدر بھائی کے بارے میں سر عام غلط مت کہا کرو۔ جانے وہ کیا کہنا چاہتا تھا کہ زبان بس یہیں تک چپ کر گئی۔ کعب نے غور سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ تمہارا بھائی مجھے نقصان پہنچائے گا؟ نہیں، وہ تیزی سے بولا۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یوں سر عام تنقید بعض اوقات حالات خراب کر دیتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے۔ پھر میں تو ویسے بھی عام ناقد ہوں، جیسے گاؤں کا ہر دوسرا بندہ تمہارے بھائی پہ تنقید کرتا ہے۔ وہ آرام سے کہتے اب آگے کی طرف جا رہا تھا جب پیچھے سے حریرہ کی آواز آئی۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو کعب عباس۔ تم کہتے ہو تم عام انسان ہو، لیکن تم جو کہتے ہو تم وہ نہیں ہو، تم ناقد ہو۔ تمہارے لہجے میں سرکشی ہے، ہر درمی ہے، تمہارے الفاظ سے بغاوت جھلکتی ہے، اور یاد رکھو باغی مار دیے جاتے ہیں۔ اختتام پر لہجے میں کچھ بے بسی سی ابھری۔ کعب کے قدم رکے، آنکھوں میں زخمی پن اترا۔ تم بھول رہے ہو حریرہ، باغی بعض اوقات مار بھی دیتے ہیں۔ وہ پیدل چل کر آگے جا رہا تھا۔ حریرہ نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کی آفر نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کعب اب گاڑی میں نہیں بیٹھے گا۔ اس کی توقع کے عین مطابق نین تارا کا رویہ اس کے ساتھ سرد ہو گیا۔ وہ اگلا پورا ایک دن کمرے میں بند رہی، کھانا کھانے تک نیچے نہ آئی۔ حسینہ نے اس سے دریافت بھی کیا، لیکن وہ طبیعت خرابی کا بہانہ دے کے ٹال گیا۔ یہ اس کے انکشاف کے 2 دن بعد کا قصہ تھا۔
جب وہ اسٹڈی میں کوئی فائل اٹھائے کھڑا تھا اور نین تارا اندر داخل ہوئی، روئی روئی سی سرخ آنکھیں اور سرخ چہرہ۔ یوسف نے سر اٹھایا تو وہ تھم گیا۔ وہ بے دردی سے گال صاف کرتی اس تک آئی۔ میں خولا کو نہیں بتاؤں گی، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ زکام سے بھاری ہوتی آواز میں کہہ رہی تھی۔ کیسی شرط؟ یوسف نے ہاتھ سینے پہ باندھے۔ خولا اور بدر کی شادی نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ کرنے والا نہ میں ہوں نہ آپ، یہ بدر بھائی اور خولا کا معاملہ ہے نین۔ وہ سنجیدگی لیکن نرمی سے بولا، یہ اب صرف ان دونوں کا معاملہ نہیں رہا۔ خولا کو اگر شادی کے بعد پتہ چلا کہ اس کا شوہر اسی کے بھائی کا قاتل ہے تو وہ یا تو مر جائے گی یا بدر عبداللہ کو مار دے گی، اور بھائی نہ اسے مرنے دیں گے نہ خود کو۔ بے فکر رہیں۔ وہ اسی سنجیدگی سے کہتا ریک کی طرف گیا اور کوئی فائل اٹھاتے کھولی۔ نین تارا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے یوسف۔ یوسف کے فائل رکھتے ہاتھ تھمے۔ چند لمحے وہ سفید پنوں پر لکھے سیاہ حروف دیکھتا رہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں نین، اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ میں نے صرف آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ سر جھکائے وہ مدھم آواز میں بولا۔ نین تارا کی آنکھوں سے آنسو پسلے۔ اسی لمحے بدر اسٹڈی کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ نظر موبائل پر جمی تھی۔ کچھ ٹائپ کرتے اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو ان دونوں کو دیکھ کے رکا۔ کیا میں نے ڈسٹرب کیا ہے؟ یوسف کو دیکھتی نین اور سر جھکائے فائل کو دیکھتا یوسف چونکا۔ دونوں کی نظر بیک وقت بدر پہ گئی، پھر یوسف کی نین تارا پر۔ اس نے ان آنکھوں میں نفرت، غصہ، غم، آنسو ایک لمحے میں وارد ہوتے دیکھے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ نین تارا آگے بڑھ کر بدر کا گریبان تھام لے گی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ایک زخمی نظر یوسف پہ ڈالی۔ مجھے اپنے میکے جانا ہے، ہٹ درمی اور بدتمیزی سے کہتے وہ اسی لمحے اسٹڈی سے باہر چلی گئی۔ بدر کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑے۔ کیا ہوا اسے؟ گھر والوں کو یاد کر رہی ہیں۔ اسے یہی بہانہ سوجھا۔ میں اسے بہرحال بدتمیزی سمجھوں گا، وہ ناگواری سے کہتا میز کے پیچھے پڑی کرسی پہ بیٹھا۔ ہم دونوں کے بیچ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی تو وہ غصہ ہیں۔ بدر اب کے کچھ نہیں بولا۔ کم از کم اتنی تہذیب تو تھی اسے کہ میاں بیوی کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہ کرتا۔ جا کے دیکھو اسے، مجھے کوئی صبح تک ڈسٹرب نہ کرے۔ یوسف نے سر ہلایا۔ اسی لمحے بدر کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ وہ فائل رکھتے مڑنے ہی لگا تھا جب یوں ہی اس کی آواز کانوں میں پڑی۔ تصاویر کاشف بھیج چکا ہے تمہیں، پتہ کرواؤ کہاں ہے لڑکا، مجھے جلد از جلد یہ کام پورا چاہیے۔ یوسف وہیں رک گیا، چہرے پر سفیدی چھائی۔ رخ موڑتے اس نے بدر کو دیکھا جو کال کاٹ رہا تھا۔ یوسف کے رکنے پر اسے دیکھا، پھر گہرا سانس لیا۔ تم باہر جاؤ اور اپنی بیوی کو راضی کرو، میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرو۔ اسے مت ماریں بھائی، جاؤ یوسف۔ آواز میں سختی ابھری۔ یوسف اسے بے بسی سے دیکھتا رہا، پھر پلٹ گیا۔ وہ بدر کو نہیں روک سکتا تھا۔ خولا کو کچھ مت بتائیے گا نین، آپ نتائج سہ نہیں پائیں گی۔ نین تارا کو گھر چھوڑتے اس نے یہ جملہ قریب 10ویں بار کہا تھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے سپاٹ تاثرات سے آگے بڑھ گئی۔ اماں شیر دل دادی سے ملتے وہ کمرے میں گئی تو خولا چادر تانے سو رہی تھی۔ نین تارا وہیں دروازے میں رک گئی۔ ہونٹ کاٹتے کتنی ہی دیر وہ اسے دیکھتی رہی، جب چادر چہرے سے ہٹاتے خولا کی نظر اس پہ پڑی۔ اس کا منہ کھلا، پھر جھٹکے سے چادر ہٹاتے وہ اس تک پہنچی اور بھینچ کے اسے گلے لگایا۔ یار تم کب آئیں؟ وہ چیختے ہوئے اسے بھینچے ہوئے تھی۔ نین تارا کو رونا آیا لیکن وہ نہیں روئی۔ شادی بیٹیوں کو اداکاری سکھا دیتی ہے، اس نے بھی سیکھ لی تھی۔ زبردستی مسکراتے ہوئے خولا کو پیچھے کیا۔ ابھی ابھی آئی ہوں۔ وہ بنا خولا سے نظریں ملائے اندر جا رہی تھی۔ بیگ چارپائی پر رکھا، چادر اتاری۔ پورے 1 ہفتے بعد تمہیں یاد آ گیا کہ تمہارا کوئی میکا بھی ہے؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ اسی جوش سے کہتی نین تارا تک آئی جو اب چارپائی پہ بیٹھ رہی تھی۔ یوسف چھوڑ گئے ہیں، اندر نہیں آئے؟ نہیں جانا تھا انہیں۔ اچھا کب تک واپس آؤ گی؟ کب تک واپس جاؤ گی؟ آج یہیں رکوں گی۔ خولا پہلی بار کچھ حیران ہوئی۔ وجہ نین تارا کا جواب نہیں، اس کا انداز تھا عجیب سا۔ یوسف بھائی مان گئے؟ کیا کہتا؟ ایک کام کرو خولا،
سر درد کی دوائی لا دو، مجھے سونا ہے۔ وہ بیزار لگ رہی تھی۔ جس جگہ خولا لیٹی تھی وہیں لیٹ کر اس کی چادر چہرے پہ رکھ لی۔ خولا اچنبھے سے اسے دیکھتی باہر گئی۔ تھوڑی دیر بعد چائے کے ساتھ دوائی لے کے وہ واپس آئی تو نین تارا سو چکی تھی۔ وہ رات کو جاگی۔ مغرب کے بعد جب کھانا بنا کر وہ سالن کچن میں رکھے کسی کام سے اندر کمرے میں آئی تو نین تارا چھت کو گھور رہی تھی۔ جاگ گئی؟ یہ نہیں ہوا کہ میں کہ آئی ہوں تو بہن کی کچھ مدد ہی کر دوں۔ تمہیں علم ہے تمہارے بات میں آدھے گھر کے کام کرتی ہوں؟ وہ اپنی کہتی رہی۔ کمرے سے کچھ لیا۔ نین تارا سنتی رہی۔ پھر خولا باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو ہاتھ میں ٹرے اٹھا رکھی تھی جس پر سالن اور روٹیاں رکھی تھیں۔ نین تارا کچھ سستی سے اٹھی۔ سب کے ساتھ کھا لیتی، میں یہاں کیوں لائی ہو؟ سب کون؟ چچا، دادی اور چچی کو لے کے ہاسپٹل گئے ہیں۔ گھر پہ صرف شیر دل ہے، وہ کھا چکا ہے۔ وہ چرپائی پہ ٹرے رکھتی وہیں بیٹھی۔ ہاسپٹل کیوں؟ دادی کا روٹین چیک اپ ہے۔ نین تارا نے سر ہلا دیا۔ خولا روٹیاں نکالتی سالن سامنے رکھ رہی تھی۔ ایک ہفتے میں حویلی کے کھانے کی عادت ہو گئی ہوگی تمہیں تو، اب اسی پہ گزارا کرو۔ حویلی کا کھانا ہضم نہیں ہوتا مجھے۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ دال کا سالن اور تنور کی روٹی نعمت تھی تو یہی تھی۔ کیوں؟ عجیب ہی لوگ ہیں وہ۔ ان عجیب لوگوں کا کھانا بھی عجیب ہی ہے۔ ایسا کیوں بھائی؟ سسرال والوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں کیا؟ ہے کون سسرال میں؟ وہ بدر عبداللہ کی کزن تو وہیں بے ضرر سی لگی مجھے۔ حریرہ بھی معصوم سا تھا۔ باقی چچا چچی تو پہلے ہی دن نخوت سے دیکھ رہے تھے ہمیں۔ ان کا سمجھ سکتی ہوں۔ وہ نوالہ بناتی آرام سے بولی۔ نین تارا نے رک کر اسے دیکھا۔ بدر عبداللہ؟ بات تو یوسف کی ہو رہی تھی۔ بدر عبداللہ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تمہیں بدر کیسا انسان لگتا ہے خولا؟ اخلاق کے حوالے سے یا شکل و صورت کے حوالے سے؟ اخلاق بالکل اچھا نہیں ہے۔ نین تارا نے ہاتھ کھینچ لیا۔ خولا آرام سے کھا رہی تھی۔ یعنی وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ مجھے اچھا لگنے کی بات تو نہیں ہو رہی۔ تم نے پوچھا اخلاق کے حوالے سے وہ کیسا ہے، تو پورا گاؤں جانتا ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے۔ تمہیں وہ کیسا لگتا ہے؟ اس نے تمہیں پر زور دیتے پوچھا تو خولا کا نوالہ بناتا ہاتھ رکا۔ اس نے نظر اٹھا کے نین تارا کو دیکھا۔ کیا پوچھنا چاہ رہی ہو نین؟ سچ بتاؤ گی؟ میں ڈرتی کسی سے ہوں نہیں اور جھوٹ تم سے کبھی بولا نہیں۔ نین تارا نے گلے میں اٹکتے آنسو دھکیلے۔ محبت کرنے لگی ہو نا بدر عبداللہ سے؟ ہاں، اس نے بنا دیر کیے جواب دیا تھا۔ نین تارا کئی لمحے چپ چاپ اسے دیکھتی رہ گئی۔ خولا بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ کرتا ہے؟ اس نے بدقت سوال کیا تھا۔ وہ کہتا ہے اس کی طرف سے عشق ہے۔ اب کی بار نین تارا کے گلے میں آنسو نہیں اٹکے تھے، بہت کچھ اٹکا تھا۔ یقین کرتی ہو اس کا؟ وہ جھوٹا نہیں لگتا، وہ سچا بھی نہیں ہے۔ اس معاملے میں مجھے لگتا ہے۔ اس کا لہجہ یکدم سادہ ہوا۔ نین تارا نے جانا محبت کے معاملے میں ہر عورت ایک جیسی تھی۔ خولا؟ وہ یکدم آگے کو ہوئی۔ اسے خولا کو بدر سے بدظن کرنا چاہیے۔ وہ سچ نہیں بتا سکتی لیکن وہ کچھ بھی کہہ کے خولا کو بدر سے بدظن کر سکتی تھی۔ دیکھو وہ بہت اونچا مرد ہے، بہت اونچا۔ میں نے ایک ہفتہ اس انسان کو جانا ہے۔ وہ بادشاہوں جیسا ہے۔ ہمارے کچے گھر کی طرف وہ کیوں دیکھے گا؟ وہ اونچے محلوں کا باسی ہے۔ وہ تو یوسف بھی تھا۔ نین تارا چپ رہ گئی۔ خولا اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر نین تارا نے زبان ہونٹوں پہ پھیری۔ یوسف بدر جیسا نہیں ہے۔ کیسے؟ کیسے؟ کیا وہ یہ کہے کہ وہ قاتل نہیں ہے؟ کیا وہ یہ کہے کہ وہ اپنے بھائی کی طرح مغرور نہیں ہے؟ فرض کرو اگر بدر تم سے محبت کرتا ہوا تو تمہیں لگتا ہے وہ تم سے شادی کرے گا؟ وہ آگے کہنا چاہتی تھی کہ اپنی منگیتر کو چھوڑ کر وہ تم سے شادی کرے گا۔ یہ بات یقیناً خولا کو بدظن کر دے گی، لیکن اس کی بات مکمل نہیں ہو سکی۔ اس نے مجھے پرپوز کیا تھا، وہ سکون سے بولی، اور نین تارا کا سکون درہم برہم ہوا۔ آنکھیں خولا پر جم کے رہ گئیں۔ پرپوز؟ بالکل، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ خولا کے منہ سے زبردستی کہلوائے۔
اور میں نے منع کر دیا اور میں نے ہاں کر دی۔ خولہ بلال زبردستی ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ نین تارا کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ ہوا، دل پھٹا اور خون وہیں رس کے گر گیا۔ ہاں کر دی؟ یوں سمجھو کر دی۔ سمجھو مطلب؟ تو کیا امید باقی تھی؟ اس کا دل خوش فہم ہوا۔ میں نے ایک شرط رکھی تھی نین، اگر وہ شرط پوری کر دے تو خولہ بلال بدر عبداللہ کو محبت کے سکے دان کر دے گی۔ تو کیا وہ اس داستان میں جی رہی تھی جو کسی شام چھت پہ بیٹھ کر کسی بچھڑ چکے شخص نے سنائی تھی؟ تخت کی شرط رکھتی شہزادی، تخت پر قابض دیو کی جان لینے کی شرط رکھتی شہزادی۔ کیا خولہ بلال نے بدر عبداللہ سے تخت مانگا تھا؟ تم نے کیا شرط رکھی ہے؟ اس کے لبوں سے سرسراتے ہوئے نکلا تھا۔ خولہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے سرگوشی کی۔ میں نے شرط میں دیو کی جان مانگی ہے۔ نین تارا کو یاد آیا تخت پر دیو قابض تھا۔ تمہاری کہانی کا دیو کون ہے خولہ؟ اس کی کہانی کا دیو کون تھا؟ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، کوئی الہام سا ہو رہا تھا۔ میری کہانی کا دیو کون ہے نین؟ اس نے جواب دیا اور سوال میں لپیٹ کے دیا۔ نین تارا کا الہام حقیقت میں بدلنے لگا۔ خولہ، کیا شرط رکھی ہے تم نے؟ اس کا دل لہجے سے زیادہ کانپ رہا تھا۔ خبردار جو آپ نے خولہ کو کچھ بتایا۔ میں نے کہا نا، دیو کی جان مانگی ہے۔ کس کی جان مانگی ہے خولہ؟ کعب عباس کی۔ باہر اترتے سناٹے میں خولہ بلال نے نین تارا پر الفاظ سے قیامت توڑی۔ اس کا لہجہ صفاق تھا، چہرہ بے تاثر۔ نین تارا کو خوف لاحق ہوا، اسے رونا آیا اور وہ آنسوؤں کو قابو میں رکھنے کی اداکاری بھول گئی۔ نہیں، لبوں سے دھیما سا نکلا، زبان گنگ ہو گئی۔ آپ کی بہن اگر ان کے مقابلے پر آئی تو اس کی موت کے لیے تیار رہیے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کعب عباس کو مار دے تو خولہ بلال اس کی۔ اس نے کہا وہ یہ کر دے گا۔ مجھے انتقام چاہیے تھا نین، جیسے بھی چاہیے تھا، بس چاہیے تھا، سو اب میں اسے لوں گی۔ وہ واقعی کہانی میں جی رہی تھی۔ نین تارا نے نفی میں سہ لایا۔ کیا چاہتی ہیں؟ رجب کے بعد خولہ بھی مر جائے؟ یہ مت کرو خولہ، یہ مت کرو، وہ دیو نہیں ہے۔ اس نے کانپتے لہجے میں صفاق لگتی لڑکی کو کسی پچھتاوے میں جانے سے پہلے روکنا چاہا۔ دور یوسف کی تنبیہ ذہن میں ابھری۔ خولہ کو مت بتائیے گا نین، انجام آپ سہ نہیں پائیں گی۔ وہ خولہ کو نہ بتاتی تو کعب کی جان جاتی، وہ خولہ کو بتاتی تو خولہ کی جان جاتی، اور نین تارا کو خولہ بلال عزیز تھی۔ میں کچھ نہیں کر رہی، میں صرف انصاف لے رہی ہوں۔ یہ انتقام ہے۔ انصاف نہیں ملا تو انتقام صحیح۔ وہ قاتل نہ ہوا تو؟ دیکھو، تم بدر سے کہو وہ اسے قتل نہ کرے۔ خولہ کو کچھ؟ میں اب کہہ چکی ہوں، وہ اسے قتل کر دے۔ باہر برتن کے گرائے جانے کی آواز ابھری۔ خولہ چونکی، پھر یاد آیا وہ دودھ باہر رکھ کے آئی تھی۔ یا اللہ، بلی ہوگی، اف میرے اللہ۔ وہ نیچے اتری۔ نین تارا ساکت سی سامنے دیکھتی رہی۔ نین تارا ہمیشہ سے بزدل تھی۔ تم بیٹھو، باتوں میں کھانا بھی ٹھنڈا ہو گیا، میں دودھ دے کے آؤں؟ وہ اجلت میں لگتی دروازے تک جا رہی تھی، اسے دودھ گرم کرنا تھا۔ تو دیو کی جان لے کے اپنے بھائی کے قاتل سے شادی کر لو گی خولہ؟ نین تارا بزدل تھی لیکن ظالم نہیں۔ کسی نے باہر رکھے دودھ میں زہر ملایا، کسی نے وہ دودھ خولہ بلال کے اوپر پھینک دیا۔ سلطان کی بیٹی دروازے پر کھڑی پتھر بن گئی۔ عبداللہ جہاں کی حویلی کی طرف آؤ تو اسٹڈی کا دروازہ بند تھا۔ اندر میز کے پار ریوالونگ چیئر پہ بدر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ دھیرے دھیرے چیئر دائیں بائیں گھما رہا تھا۔ دفعتاً اس کا میز پہ رکھا موبائل بجا۔ آنکھیں کھولتے اس نے نمبر کو دیکھا، دل پہ یکدم کوئی بوجھ سا گرا، بھاری پتھر جیسا بوجھ۔ آگے کو ہوتے اس نے کال اٹینڈ کی، موبائل سپیکر پہ لگا کے پیچھے کو ہوا۔ کہو حاشر۔ سر، وہ لڑکا کعب عباس کسی کام سے شہر گیا ہوا ہے، واپسی کے لیے وہ ابھی روانہ ہوا ہے۔ کام آج ہی کرنا ہے؟ وہ چند لمحے موبائل کو دیکھتا رہا،
कई साथ अंदर से किसी ने कोई आवाज़ लगाई, कोई ज़मीर को कचूका, कोई रोकने लगा, एहतियात से करना। उसने कॉल काट दी। अंदर की हर आवाज़ खामोश हो गई। कुछ देर वो खामोशी से मोबाइल को घूरता रहा, फिर नज़र सामने दीवार पर लगी अब्दुल्ला जहादाद की तस्वीर पे गई। आपने मेरी सफ़ेदी ख़त्म कर दी थी बाबा, आपने मेरे साथ जुल्म किया था। वो ज़ख्मी सा बुड़बुड़ाया, फिर आहिस्ता से कुर्सी से उठा। स्टडी की खिड़की की तरफ आते उसने बाहर देखा, आंखें बंद की। वो गिल्टी नहीं था, वो गिल्टी नहीं था, वो स्याह था। उसे स्याही मुबारक। वो गिल्टी नहीं था। उसके हाथ बिला वजह काँप रहे थे। वो गिल्टी नहीं था। अगर खौला ऐसे मिलती तो ऐसे ही सही। वो गिल्टी नहीं था। उसका दिल यूं ही बोझ में था। दिल में दोहराते दोहराते वो आंखें बंद करके वहीं खड़ा रहा। उसे अब अगली कॉल का इंतज़ार करना था। सब ख़त्म होने का पैगाम देती अगली कॉल का। बुराई तो हर चीज़ ही मलका, ब्रैकेट, तुम्हारे लिए कुछ भी मलका। वो बुड़बुड़ाया, आज की रात एक और गुनाह के नाम। दियो की जान लेने के बाद अपने भाई के कातिल से शादी करोगी खौला? दरवाजे में खड़ी सुल्तान की बेटी पत्थर हुई। पीछे बैठी लड़की हर खौफ झटकती उठी। फिर वो खौला के सामने आई। नैन तारा बुज़दिल थी, जालिम नहीं। बताओ खौला बिलाल, अपने भाई की जान लेने वाले शख्स से शादी कर लोगी? खौला नैन तारा को देखती रही, फिर उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए। तुम काब को बचाने के लिए कुछ भी कह दोगी? मैं उस शख्स को क्यों बचाऊंगी जिसके बारे में तुम कहती हो कि वो तुम्हारे भाई का कातिल है? बिल्ली ने दूध गिरा दिया था, वो वाकई जहरीला था। उसका जहर सिरकता सिरकता दरवाजे तक आने लगा। वो दरवाज़ा जहाँ नैन तारा और खौला खड़ी थी। ठीक कह रही हो, वो मेरे भाई का कातिल है, तो वो कातिल अब खुद मरेगा। वो गुस्से से बोली। और अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे भाई को काब अब्बास ने नहीं मारा था, मत कहो। और अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे भाई को काब अब्बास ने नहीं मारा तो मत कहो। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी कहानी का देव काब अब्बास नहीं कोई और है, चुप कर जाओ नैन। वो दबा दबा सा चीखी। सफ़ेद जहर उसके कमरे के दरवाजे तक आन पहुँचा था। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे भाई को उस शख्स ने मारा है जिसे तुम अपनी कहानी का शहज़ादा समझती हो तो? जहर खौला बिलाल के पाँव तक आन रुका। अल्लाह का वास्ता चुप कर जाओ। उसने चाहा वो कानों पे हाथ रख ले ताकि नैन तारा वो जहर उसके जिस्म में ना उतार सके। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे भाई को बदर अब्दुल्ला ने कत्ल किया है तो? सफ़ेद दूध स्याह लिबास वाली शहज़ादी के जिस्म में उतार दिया गया। उसकी निगाहें शहज़ादे के महल से आने वाली उस पैगाम रसा लड़की पे जम के रह गईं जिसने आंखें आंसुओं से भर रखी थीं। अगर नैन तारा तुम्हें कहे कि तुम्हारे भाई को, रजब बिलाल को, बदर अब्दुल्ला ने मारा है, तो तुम यकीन कर लोगी? खौला, अगर झूठ ना बोलने वाली नैन तारा ये कहे तो? खौला को लगा हवा से खमसा साथ छोड़ चुके हैं। हवा से खमसा साथ छोड़ चुके। वो बेदम सी दरवाजे के पास बैठी। पयाम लाती लड़की की ज़बान पर भी जहर फेर दिया गया था। अगर मैं कहूँ खौला, अगर मैं कहूँ तो तुम मान लोगी? चुप कर जाओ नैन, चुप कर जाओ। वो बुड़बुड़ाई, हाथ कानों पे रख लिया। उसे कुछ नहीं सुनना था। उसे अपनी कहानी तब्दील नहीं करनी थी, अब नहीं करनी थी। मोहब्बत के सिक्के उसके हाथ में थे, पैगाम रसा के जुमले वो सिक्के भी नीले कर रहे थे। नैन तारा उसके सामने बैठी। तुम्हारे भाई को काब ने नहीं मारा, उसे बदर ने मारा था खौला। खौला बिलाल ने नफ़ी में सही लाया। वो शहज़ादे को तख़त लाने का कह चुकी थी। सुल्तान की बेटी के पास मोहब्बत के सिक्के थे और वो शहज़ादे की वापसी की मुंतज़िर थी। कहानी का ये कौन सा रुख सामने आया था? सच बोलने वाली नैन तारा झूठ बन गई है। वो बुड़बुड़ाई, आंखें भर गईं। उसने चाहा वो कान बंद ना करे,
سامنے بیٹھی لڑکی کی زبان بند کر دے۔ وہ کہانی کا خوبصورت موڑ تھا جہاں وہ قاصد زہر لے آئی تھی۔ اسے بدر نے مارا تھا خولا۔ خولا نے نفی میں سر ہلایا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ مجھے یوسف کی وارڈروب سے رجب کی لی گئی سفید پائل ملی تھی خولا۔ مجھے لگا قاتل وہ ہے، لیکن اس نے بتا دیا کہ قتل بدر نے کیا تھا۔ رجب نے بدر عبداللہ پر زمین کے لیے کیس کیا تھا۔ وہ کوئی پریس کانفرنس کرنے والا تھا، اور بدر نے اسے مار دیا۔ وہ رو رہی تھی۔ باہر اترتا اندھیرا بھی اندر آنے لگا۔ اسے کاپ نے مارا تھا نین۔ خولا نے بلا کر ہمت پکڑ کے نین تارا کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا۔ وہ آنکھیں جھوٹی نہیں تھیں۔ اس کی مضبوطی ڈھیر ہونے لگی۔ کاپ اسے کیوں مارے گا خولا؟ وہ یک ٹک نین تارا کا چہرہ دیکھے گئی۔ ان کی لڑائی ہوئی تھی۔ لڑائی کرنے پہ تمہیں لگتا ہے وہ اپنے دوست کو جان سے مار دے گا؟ تم تو بہت ذہین تھی خولا۔ تمہاری ذہانت کہاں گئی؟ مجھے بتاؤ وہ کس بات پہ جھگڑے تھے؟ گواہی دینے والا ذوالفقار کہاں گیا؟ عدالت نے اسے گواہی کے لیے بلایا تو وہ گیا کیوں نہیں؟ وہ 3 سال سے واپس کیوں نہیں آیا؟ واپس گاؤں کیوں نہیں آیا؟ تو خولا بلال کی ذہانت مات کھا گئی تھی۔ اس کا ذہن کچھ سمجھ تک نہیں پا رہا تھا۔ وہ لڑکی جو سامنے بیٹھی تھی، وہ اب اٹھ کر لکڑی کے صندوق کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے صندوق کھولا، سامان باہر پھینکا۔ یوسف کہتا ہے کیس رجب نے کیا تھا۔ تم نے کبھی رجب کے کاغذات کیوں نہیں کھولے خولا؟ تم اس کے سبق کیوں بھول گئیں؟ تم نے اس کی ڈگریوں کے پلندے ایک بار بھی کیوں نہ دیکھے؟ وہ اس کی فائل اٹھائی خولا کے سامنے آ بیٹھی۔ کئی سال کی ڈگریاں، اسناد، سرٹیفکیٹ، ہر شے۔ وہ خالی نظروں سے سب دیکھتی رہی۔ نین تارا نے کاغذات ادھر ادھر کیے، کئی کاغذات پڑھے۔ خولا ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ لڑکی اس کی کہانی تبدیل کر رہی تھی اور وہ اسے روک لینا چاہتی تھی۔ کاغذ ادھر ادھر کرتی نین تارا کی نظروں سے کوئی کاغذ گزرا۔ اس نے وہ پڑھا، پھر خولا کو دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تھاما۔ اندر کسی نے کہا، وہ سب پھینک دے۔ محبت کی راہ میں پہلا قدم اعتماد کا تھا۔ وہ کیوں اس قدم پہ ڈگمگا گئی تھی؟ یہ کاغذات ہیں۔ اس نے زمین کے لیے کیس کیا تھا، بدر عبداللہ پہ کیس کیا تھا خولا۔ جس دن وہ مرا اسی دن وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہا تھا۔ کاپ کیوں رجب کو مارنے لگا؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ خولا نے وہ کاغذ اوپر نیچے پڑھا، 1 بار 2 بار، پھر اس نے کاغذ رکھ دیا۔ گھٹنے کھڑے کیے، سن دماغ جاگنے لگا۔ کاپ قتل کیوں کرتا؟ وہ 25 سال سے رجب کے ساتھ تھا، وہ دوست تھا۔ وہ کس لیے رجب کو قتل کرتا؟ ذوالفقار کہاں تھا؟ اسے گواہی کے لیے عدالت بلایا گیا تو وہ گیا کیوں نہیں؟ رجب اور کاپ لڑے کیوں تھے؟ مارا تو رجب نے بھی کاپ کو تھا، تو کیا کاپ مر جاتا تو وہ رجب کو بھی قاتل سمجھتی؟ دونوں کو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا ہمیشہ۔ وہ دونوں دوست نہیں، بھائی تھے، بھائیوں سے بھی بڑھ کے۔ وہ کس مقام پر مات کھا گئی؟ بھائی کی موت نے اس کی ذہانت کیوں چھین لی؟ وہ رجب کا پڑھایا ہر سبق بھول گئی۔ خولا بلال کی ذہانت کو کس چیز نے مارا تھا؟ وہ کہتا تھا وہ عشق کرتا ہے۔ نین تارا نے خولا کی بڑبڑاہٹ سنی، آنسو تھمے۔ سامنے بیٹھی شہزادی کا لباس سیاہ تھا۔ اس کے چہرے پر واقعی زہر کے اثرات اترے تھے۔ وہ میرے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا کہ وہ میرے بھائی کے قاتل کو میرے لیے قتل کرے گا۔ وہ بڑبڑا رہی تھی، سیاہ آنکھوں میں سفید آنسو ابھرے۔ نین تارا نے خواہش کی کہ وہ نہ روئے۔ 3 سال قبل وہ کمروں کے باہر چیخ کے روئی تھی۔ وہ نہ روئے۔ خولا روتی تھی تو دل کٹ جاتا تھا۔ میں نے یقین کر لیا نین، میں تو ذہین تھی، میں مات کیسے کھا گئی؟ اس نے وہ سیاہ آنکھیں نین تارا پر جمائیں۔ وہ سیاہ آنکھیں کسی کا دل چیر دیتی تو بجا تھا۔ وہ حزن زدہ جنگل کی باسی بن گئی۔ اس کے کانپتے ہونٹ کسی سسی کے کچے گھڑے سے بھی سراب نہیں ہو سکتے تھے۔ خولا، نین، خولا بلال کو محبت مار گئی۔ وہ رو دی۔
خولہ بلال 3 سال بعد بچوں کی طرح رو دی، چیختے ہوئے اونچی آواز میں۔ نین تارا نے آگے بڑھتے اسے سنبھالنا چاہا۔ میں سسی بن گئی نین، کچا گڑھا لے کے اس کے راستوں میں ٹھہر گئی۔ وہ سر جھکانے لگا تو میں نے نظروں میں اس کا عکس رکھنا شروع کر دیا۔ میں زبان دراز تھی، اس کے سامنے آنے پر باتیں بھولنے لگی۔ میں باغی تھی، میرے دل نے میرے خلاف بغاوت کر دی۔ وہ کہے محبت تو میں انکار نہ کر سکی، وہ کہے عشق تو میں ایمان لے آئی۔ میری ذہانت اس کی باتوں میں گم ہو گئی۔ اس کی آنکھوں نے خولہ بلال کو خاک میں ملا دیا۔ دیکھو نین، خولہ بلال اپنے ہی بھائی کے قاتل سے محبت کر بیٹھی۔ اس کی ہچکی گھر کی دیواروں سے پلٹنے لگی۔ خولہ بلال محبت کے ماتم پہ رو رہی تھی۔ نین تارا کو اس سے زیادہ رونا آیا۔ چپ کر جاؤ خولہ، میری آنکھوں کو وہ سرمئی رنگ بھلا دو نین، میرے ہاتھ سے وہ کچا گڑھا لے کے توڑ دو، میرے سرخ لباس جلا دو، میرے حافظے کو اس کا چہرہ مٹا دینا چاہیے، میرے دل سے اس کا نام کھرچ دو۔ اللہ، یہ کیا کیا خولہ نے؟ وہ ہتھیار اٹھاتے اٹھاتے پھول کیوں چننے لگی؟ وہ ٹوٹ کر بکھری تھی۔ نین تارا کے سینے سے لگ کے روتی اس باغی لڑکی کو محبت دگا دے گئی تھی۔ خولہ، نین تارا کو اس کی محبت کے انجام سے خوف آیا۔ وہ کہتی تھی اگر خولہ بلال کو محبت ہوئی تو؟ درخت پہ بیٹھی چڑیاں اب خولہ بلال کو افسوس سے دیکھتی ہوں گی۔ سلطان کی بیٹی کو جو محبت کے سکے دیے گئے تھے وہ اس کے لیے خیر کا باعث نہیں بنے تھے۔ میں نے لہجے کی بکاوت کو اس کے لیے نرم کر دیا، میں نے آنکھوں کے تاثر اس کے لیے بدل دیے، میں نے ہاتھوں کو اس کی آنکھوں میں آتی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے رنگین کرنا شروع کر دیا۔ وہ سرخ رنگ سے نفرت بھلا بیٹھا اور میں نے سرخ رنگ پہننا شروع کر دیا۔ دیکھو نین، میں محبت کی معراج طے کرنے لگی تھی اور میں محبت کی پہلی سیڑھی پہ پاتال میں جا گری ہوں۔ وہ خون میں لپٹے پھول لاتا رہا اور میں محبت سمجھ کے رکھتی گئی۔ وہ سوچتا ہوگا کیسی لڑکی ہے جو عشق لفظ کہتے قاتل سے محبت کر بیٹھی ہے۔ تو جو عشق پہ ایمان لائی تھی وہ خاک بھی کمال سے ہو رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں گاؤں کے کنووں کا پانی منتقل ہو گیا تھا۔ اسے افسوس اپنے انتخاب پر ہوا اور باخدا ہوا۔ نین تارا نے خولہ کے بالوں پہ تھوڑی رکھی وہ چپ کر جائے۔ خولہ بلال روتی تھی تو گاؤں کی گلیاں اداسی کا بیان کرتی تھی۔ ان گلیوں نے اس لڑکی کے ہاتھوں میں ہتھیار دیکھے تھے۔ وہ کس روگ کو دل سے لگا بیٹھی تھی؟ گاؤں کی باغی لڑکی کس محبت کو رو رہی تھی؟ میں اپنے بھائی سے خیانت کر بیٹھی نین، جس نے اس کی جان لی، اس کی باتوں کو زندگی سمجھ بیٹھی۔ میرے بھائی کو مجھ سے نفرت ہوتی ہوگی۔ میں کس کافر کی محبت پہ ایمان لے آئی؟ چپ کر جاؤ خولہ، خدا کے لیے چپ کر جاؤ، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ نین تارا کی ہچکیاں اس کے غم میں گم ہو گئیں۔ وہ ٹوٹی بکھری لڑکی جڑ بھی پائے گی؟ وہ مجھ سے ناراض ہوتا ہوگا، میں اسے کیسے مناؤں نین؟ وہ کہہ رہا تھا تو مجھے بھول گئی خولہ، واللہ خولہ بھول گئی۔ میں لفظ انتقام کہتے لفظ محبت حفظ کر بیٹھی۔ میں اس کے قاتل کو دل دے بیٹھی اور اس کے محسن کو قاتل کہتی رہی۔ وہ اپنے دوست کے دل ٹوٹنے پہ مجھ سے ناراض ہوا ہوگا، میں کیسے اس شخص کو الزام دیتی رہی نین؟ ہچکیاں لیتی خولہ بلال کو ایک اور غم موصول ہوا۔ اس نے یاد کرنا چاہا کہ وہ کعب عباس کو کتنی بار قاتل کہہ کے آئی تھی، اور اس لمحے، عین اسی لمحے اس کے جسم سے روح کھینچی گئی۔ اس کا روتا وجود ساکت ہوا، آنکھوں کا پانی خشک ہوا۔ وہ دھیرے سے نین تارا سے الگ ہوئی۔ اس نے کہا وہ کعب کو قتل کر دے گا، اور نین تارا کو یاد آیا خولہ بلال دیو کی جان لینے کی شرط رکھ کے آئی تھی۔ خولہ، اللہ میرے، نین وہ اسے مار دے گا۔ وہ یکدم کھڑی ہوئی، زہر جسم میں موجود تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے۔ نین تارا نے اٹھتے ہوئے فوراً اس کی کوہنی تھامی۔ کیا کرو گی؟ وہ اسے مار دے گا نین، وہ کعب کو مار دے گا۔ وہ حواس باختہ لگ رہی تھی، محبت کا غم بھول گیا۔ آج تو نہیں مارے گا نا؟ اس نے حواس کھوتی لڑکی کو تسلی دینی چاہی۔ کیا معلوم نین، کیا معلوم؟ یہ کیا کر دیا میں نے؟
اسے نئے سرے سے نئے غم یاد آئے۔ رکو خولا، پرسکون ہو جاؤ، گہرا سانس لو۔ خولا نے بات مان لی۔ وہ تھک کر باہر پڑی چارپائی پہ بیٹھی، آنکھیں بند کر لیں، کئی گہرے سانس لیے۔ چند لمحے سرکے، پھر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ گھر پہ تھا نین؟ وہ شخص دل کی مسند سے ہٹا دیا گیا۔ خولا بلال نے بدر عبداللہ کا نام بلا دیا۔ ہاں۔ نین تارا کا سر ہلا۔ خولا جھٹ سے اٹھی۔ چھت کی سیڑھیاں چڑھتے وہ اوپر گئی۔ نین تارا اسے دیکھتی رہی۔ چند لمحے بعد وہ تیزی سے نیچے آتی دکھائی دی۔ پیچھے سویا سویا سا شیر دل تھا۔ تم چادر پہنو نین، مجھے آج بدر عبداللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ اندر جا رہی تھی۔ نین تارا وہیں کھڑی رہ گئی۔ شہر جاتے وقت کعب عباس کا خیال تھا کہ اسے اتنی دیر نہیں ہوگی، لیکن اس کا خیال غلط تھا۔ کام نپٹاتے نپٹاتے اسے رات ہو گئی۔ گاؤں کی طرف جاتے اس نے موٹر سائیکل کچے راستے پہ ڈالا ہی تھا جب یکدم موٹر سائیکل کے ٹائر چڑچڑائے۔ اس نے بمشکل موٹر سائیکل قابو میں کرتے بروقت روکی، ورنہ وہ پھسل کر کہیں جا گرتا۔ یا رب العالمین! بیزاری سے بڑبڑاتے وہ نیچے اترا۔ موبائل نکالتے ٹارچ آن کی اور ٹائر کو دیکھا۔ ٹائر پنچر ہو چکا تھا۔ کعب کو مزید جھنجھلاہٹ ہوئی۔ اسے گھر پہنچنا تھا۔ ذرا سی دیر ہوتی تھی اور اماں پریشان ہو جاتی تھی۔ ٹارچ ادھر ادھر کرتے یوں ہی اس کی نظر نیچے گئی اور وہاں اسے ڈھیروں کانٹے نظر آئے۔ لمحے میں کوئی شے سمجھ آئی، اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا کسی نے گردن پر کوئی شے رکھی۔ کوئی شے جیسے پستول۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ ہاتھ اوپر اٹھاتے اس نے احتیاطاً پستول والوں کو کسی قدم سے روکنا چاہا۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ بھاری آواز پیچھے سے آئی تھی۔ کعب ہاتھ اوپر اٹھاتے سیدھا ہوا۔ پیچھے دو نقاب پوش کھڑے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں پستول تھی، دوسرے نے ڈنڈا اٹھا رکھا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ چونکا ہوا لگتا تھا، لیکن ڈرا ہوا نہیں۔ گاؤں کے راستے اکثر چور ڈاکو مل جاتے تھے۔ اس کا خیال تھا یہ بھی کوئی چور ہے۔ موبائل نکالو اپنا۔ اس کا سوال نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ کعب نے چپ چاپ ہاتھ میں تھاما موبائل اس کے ہاتھ میں دینے کے لیے آگے بڑھایا۔ لڑکے کی نظر موبائل پر گئی اور اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتے اس نے ٹانگ اٹھاتے اس کے پیٹ میں ماری۔ دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی پہ مارا۔ پستول دور جا گرا۔ کعب نے تیزی سے پستول اٹھایا۔ کون ہو تم لوگ؟ ہاں؟ وہ گررایا۔ دونوں لڑکوں نے ہاتھ اوپر اٹھائے۔ ہم صرف چور ہیں، صرف چور۔ ان کی آنکھیں سہمی سی تھیں۔ کعب نے گن مزید مضبوطی سے تھامی۔ موبائل واپس کرو میرا۔ لڑکے نے تیزی سے ہاتھ ہلاتے جھک کے موبائل اٹھایا اور کعب کی طرف بڑھایا۔ اس نے بنا ان دونوں پر سے نظر ہٹائے موبائل لیا۔ نمبر حفظ تھے۔ یوں ہی نظریں جمائے اس نے کوئی نمبر ملایا۔ دیکھو، پولیس کو کال مت کرو، ہم غریب لوگ ہیں، پولیس پکڑ کر لے گئی تو گھر والے بھوکے مر جائیں گے۔ وہ گگیانے لگے۔ جو شرٹ تم نے پہن رکھی ہے نا، اس کی کم از کم قیمت بھی 7,000 ہے۔ ہاتھ میں جو پستول ہے وہ بریٹا کا ہے۔ بیوقوف سمجھ رکھا ہے مجھے؟ وہ سختی سے کہتے موبائل پر جاتی کال سن رہا تھا۔ ہیلو عارف، گاؤں کی سڑک پہ ہوں، فوراً یہاں پہنچو۔ کسی نے پیچھے سے موبائل کھینچتے ہوئے کوئی شے اس کے سر پہ ماری۔ کعب کا دماغ گھوم گیا۔ ضرب زور سے لگی تھی۔ موبائل اور پستول دونوں نیچے گرے۔ اس نے سر پہ ہاتھ رکھے پیچھے مڑنا چاہا، لیکن ایک زوردار مکہ گال پہ آن پڑا۔ وہ نیچے گرا۔ ایک کام نہیں ہوتا تم لوگوں سے، کوئی غصے سے گرایا تھا۔ ساتھ ایک لات اس کے پیٹ میں ماری۔ کعب نے بند ہوتی آنکھیں کھولی۔ ضرب شدید تھی۔ لڑکا پھرتیلا تھا سر۔ اسے کوئی مرد نظر آیا، جینز اور شرٹ میں ملبوس۔ ہمت کرتے اس نے اٹھنا چاہا، لیکن ایک بار پھر کوئی بوٹ اس کے کاندھے پہ آن لگا۔ پھر یکے بعد دیگرے کئی ضربیں اس کے جسم پہ ماری گئیں۔ گولی چلاؤ اور قصہ ختم کرو اس کا، کوئی آ جائے گا۔ شرٹ والا لڑکا پیچھے ہوا، گویا انہیں اجازت تھی۔ کعب نے بند ہوتی آنکھوں سے دیکھا، پستول اس پہ تانی گئی تھی۔ اس کے ذہن میں خولا کا چہرہ ابھرا، رجب کا، اس کے بھائی اور باپ کا، پھر اس کی ماں کا۔ لڑکا پستول اس پہ جمائے اب ٹریگر پہ انگلی رکھ رہا تھا، تو یعنی اختتام ہوا۔ شیر دل کو موٹر سائیکل چلاتے چند ماہ ہوئے تھے، لیکن وہ سیکھ گیا تھا۔
اتنا تو سیکھ گیا تھا کہ خولا کے دھمکیاں دینے پہ اسے حویلی لے آیا تھا۔ کیا کرو گی خولا؟ نین تارا کو خولا بلال پہ ترس آیا تھا، اب خوف آیا۔ وہ آنسو گھر کے صحن میں رکھ کے آئی تھی، اب آنکھیں چٹان لگتی تھی۔ میں گھر جا کے اپنے دل کا ماتم بناؤں گی نین، فی الحال مجھے اپنے کہانی کے کرداروں کی جگہیں بدلنی ہیں۔ بدر عبداللہ کہاں ہوگا؟ وہ کانپتی آواز پی گھر چھوڑ کے آئی تھی۔ سرخ حویلی میں جلتے مدھم بلب افسانوی قصے کا منظر بنا لائے۔ وہ حویلی کی راہداریوں میں چلتی جا رہی تھی۔ بدر کہاں ہوگا؟ نین تارا نے رک کر کسی ملازم سے پوچھا۔ سر اسٹڈی میں ہیں اور میم انہوں نے منع کیا ہے کہ انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ نین تارا نے خولا کو دیکھا، سیاہ شلوار قمیص پر، سیاہ چادر سر پہ اوڑھے، سوجی آنکھوں والی لڑکی اس قابل تھی کہ اگر بدر عبداللہ اس کے لیے قتل کر رہا تھا تو بجا تھا۔ ان سے کہیں خولا ملنے آئی ہے۔ خولا بلال نے دروازے کے پار موجود سلطان تک پیغام پہنچانا چاہا۔ سوری میم، انہوں نے ڈسٹرب کرنے سے منع کیا ہے، ناراض ہوں گے۔ واقعی میں؟ اس نے رخ موڑ کے نین تارا کو دیکھا۔ اسٹڈی کہاں ہے؟ اوپر بائیں جانب مڑ کر سب سے پہلا دروازہ۔ تم یہیں رکو نین، آج ایک ملاقات خولا بلال کو اکیلے کرنی ہے۔ وہ پورے اعتماد سے اوپر کی طرف بڑھی۔ ملازم گڑبڑایا، پھر اس کے پیچھے دوڑا۔ میم، سر واقعی ناراض ہوں گے، انہیں پسند نہیں آتا کوئی انہیں ڈسٹرب کرے۔ وہ نہیں سن رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے سلطان کی بیٹی کی آنکھیں سخت ہو گئیں، دل پتھر ہو گیا۔ نین تارا نیچے کھڑی تھی، وہ ملازم کی آواز نظر انداز کرتی اسٹڈی کے دروازے کے سامنے رکی۔ دل کو مضبوط کیا، آنکھوں کو پتھر دروازے پر دستک دی۔ اپنے بھائی کے سبق یاد رکھنا خولا۔ میم، چپ رہو۔ گور کے ایک نظر ملازم کو دیکھا تو وہ چپ کر گیا۔ وہاں سے ہٹنے کے بجائے وہ وہیں ٹھہر گیا۔ دروازہ کھلے گا اور ابھی بدر سر ان خاتون کی بے عزتی کریں گے۔ منظر دلچسپ ہوگا۔ کیا میں نے منع؟ دروازہ دھاڑ سے کھلا اور سرخ آنکھوں سے وہ شخص سختی سے ڈانٹنے لگا۔ جب نظر سیاہ لباس والی لڑکی پہ گئی، آنکھوں میں لمحے میں پہلے تعجب پھر نرمی آئی۔ خولا بلال ہوں، ملاقات ہو سکتی ہے؟ سپاٹ تاثرات سے وہ اس شخص سے پوچھ رہی تھی جس سے ملازم خوف کھائے کھڑا تھا۔ سر، میں نے منع بھی کیا تھا میڈم کو، لیکن یہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ ملازم نے لگے ہاتھوں اپنے نمبر بڑھانے چاہے۔ کس لیے منع کیا تھا؟ یہ جب چاہیں آ سکتی ہیں۔ قہر خاتون پہ نہیں، غلام پہ اترا تھا۔ وہ سٹ پٹایا، پھر سر جھکاتے فوراً غائب ہوا۔ بدر نے نظر خولا پہ ڈالی، پھر سر کو خم دیتے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اس کے اندر آتے بدر نے دروازہ بند کیا۔ خولا نے آنکھیں بند کیں، پھر کھولیں۔ نظر میز پہ رکھے پستول پہ گئی۔ اس نے تصور کیا کہ وہ کھڑے کھڑے بدر عبداللہ کے سینے میں گولیاں اتار چکی ہے۔ خیریت تھی خولا؟ وہ سامنے آتا نرمی سے پوچھنے لگا۔ خولا نے نظر میز پر سے ہٹاتے اس پہ ڈالی۔ وہ شخص ساحر تھا تو وہ سحر میں مبتلا ہوئی تھی۔ دل ٹکڑوں میں بٹا، آنسو پھر سے آنکھوں پہ دستک دینے لگے۔ آپ سے ایک کام کہا تھا۔ دل کے غم کو عمر پڑی تھی۔ کون سا؟ وہ چونکا۔ ایک شرط رکھی تھی۔ او ہاں، میں فرمان جاری کر چکا ہوں، آج رات کام ہو جائے گا، بلکہ میرا خیال ہے اب تک تمہاری شرط پوری ہو چکی ہوگی۔ وہ مسکرایا جیسے شہزادہ دیو کو قتل کر چکا تھا۔ خولا کا سانس سینے میں اٹک گیا، آنکھوں نے ضبط چھوڑ دیا۔ نہیں، بات سنیں، پلیز اسے کچھ مت کریں۔ وہ یکدم ہی حواس باختہ ہوئی تھی، آنسو پھسلے، بدر کی مسکراہٹ تھمی۔ خولا، بات سنیں بدر، پلیز اسے مت ماریں۔ وہ آنسو بہانے پر قادر تھی لیکن فی الحال ضبط ٹوٹنے پر شرمندہ نہ ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ درخواست رد کر دیا کرتا تھا، سو رد ہوئی۔ اسے آنکھوں پر ظلم کرتی لڑکی کی فکر دامن گیر ہوئی۔ مر گئی خولا، پلیز بدر، پلیز اسے مت ماریں۔ بدر کی آنکھیں مشکوک ہوئیں۔ تم نے خود شرط رکھی تھی۔ میں شرط سے آزاد کرتی ہوں۔ وجہ؟ آپ بات مانیں بدر، بات مانیں۔ اس کے لہجے میں حکم کیسے در آیا، وہ ناواقف تھی۔ بدر کی آنکھوں کا تاثر تبدیل ہوا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے اسے یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ اسے اس لڑکی کی فکر اور آنسو پسند نہیں آئے تھے، لیکن ملکہ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اس نے موبائل کو دیکھا، پھر خولا کو۔
وہ جس کا چہرہ دیکھ کر ہی لگتا تھا وہ آخری سانسیں مٹھی میں رکھ کے کھڑی ہے۔ وہ انکار کرے گا اور اس کی مٹھی کھل جائے گی۔ آپ کا تابعدار ملکہ۔ سر کو سنجیدگی سے خم دیتے وہ میز کی دوسری طرف گیا، موبائل اٹھاتے کال ملائی، نظر خولا پہ ڈالی۔ وہ سفید پڑتے چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہیلو حاشر، کام ہو گیا؟ خولا نے میز کا کنارہ تھاما۔ ٹھیک ہے، واپس آ جاؤ۔ اس نے ایک بار پھر خولا کو دیکھا۔ جان نکلتے وجود سے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کہا نا واپس آ جاؤ۔ کال کاٹتے وہ اس تک آیا۔ وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں لگتی تھی۔ بدر نے گہرا سانس لیا۔ زندہ ہے وہ۔ کسی نے روح اس میں بھی پھونک دی۔ وہ تھک کر میز کی دوسری طرف رکھی کرسی پہ بیٹھی۔ بدر یوں ہی ٹھہرا رہا۔ اس کی کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی، کسی ایک کو بھی نہیں، لیکن خولا بلال کے سامنے کون سے قاعدے، کون سے اصول؟ وہ دنیا کا ہر اصول اس کے لیے توڑ سکتا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ میز پہ بڑے جگ سے پانی بھرتے اس نے گلاس خولا کے سامنے کیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ گلاس لیا۔ بدر میز کی دوسری طرف سے کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے رکھتا اس پہ بیٹھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے خولا؟ اس کے بازو کونیوں تک مڑے ہوئے تھے، بال ماتھے پہ بکھرے تھے، چہرہ سنجیدہ تھا۔ کس حد تک متفکر بھی اسے حق نہیں تھا، ورنہ ان آنکھوں سے بہتے پانی کو اپنے ہاتھوں سے پونچھ لیتا۔ آگے کو ہوتے وہ خولا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھتا تھا اور سحر کرتا تھا، لیکن خولا بلال آج حفاظت کا اسم پڑھ کے آئی تھی۔ کسی ساحر کا سحر اس پر اب اثر نہ کرتا۔ ٹھیک ہوں۔ لہجہ اب بھی کانپا تھا لیکن ہاتھ نہیں۔ اس نے گلاس میز پہ رکھا۔ نظر پھر سے پستول پہ گئی۔ شرط واپس کیوں لی تم نے؟ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ میرے بھائی کا قاتل نہیں ہے۔ بدر ٹھٹکا، ماتھے پر شکنیں ابھری۔ کیسے معلوم ہوا؟ خولا پستول کو دیکھتی رہی۔ ہاتھوں نے بغاوت پہ آمادہ کیا۔ اسے یہ اٹھا کہ اس کی گولیاں بدر کے سینے میں اتار دینی چاہیے۔ دل میں جکڑ چلے، قہر اترا۔ اس نے آنکھیں بند کی، پھر کھول کے رخ بدر کی طرف موڑا۔ جس گواہ کی گواہی پر یقین کیا تھا وہ جھوٹا نکلا۔ میں سمجھا نہیں۔ چھوڑیں بدر صاحب، آپ نہیں سمجھیں گے۔ تو مجھے صرف بدر کہہ دیا کرو۔ اس کا لہجہ نرم ہوا۔ خولا کے دل میں کوئی لہو سا گرا۔ دل کیا اس کی نرم آنکھیں نوچ لے، وہ یہاں کھڑے کھڑے اس شخص کی جان لے لے۔ لیکن رجب بلال کا پڑھایا گیا ہر سبق یاد آنے لگا۔ میں بلانے پر آئی تو آپ کہنا بھی چھوڑ دوں گی۔ اجازت ہے؟ بدر عبداللہ نے واقعی قاعدے بدلنا شروع کر دیے تھے۔ میرا تم کہنا سہ لیں گے؟ اس نے ہاتھ کی مٹھیاں گود میں رکھیں، پھر زور سے انہیں بھینچا۔ صرف تمہارا کہنا سہ لوں گا۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، یا شاید کچھ جاننا چاہ رہا تھا۔ خولا نے نظریں پھیر لیں، ہاتھ قابو کھو بیٹھے۔ اس نے پستول ہاتھوں میں اٹھایا۔ گولیاں ہیں اس میں؟ لوڈڈ ہے۔ وہ پیچھے کو ہوا۔ چلا کے دیکھ سکتی ہوں؟ نشانہ کیا ہے؟ وہ مسکرایا۔ ہر شکوک دور جا سویا۔ خولا نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا۔ کسی سحر نے دل کو نہیں جکڑا تھا۔ آپ کا دل۔ وہ ہنس دیا، گردن پیچھے کو پھینک کر محظوظ سا۔ کئی لمحے ہنستا رہا۔ خولا کی گرفت پستول پر سخت ہوئی۔ حاضر؟ ہنسی بے قابو پاتے اس نے واقعی اجازت دے دی۔ خولا نے پستول سیدھی کی، عین اس کے دل کے مقام پر۔ دل دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک حصہ کہہ رہا تھا جانے دو خولا، محبوب شخص کو ایک قتل معاف ہونا چاہیے۔ دوسرا حصہ کہہ رہا تھا محبوب شخص کو صرف اپنا قتل معاف ہونا چاہیے، جسے اس نے قتل کیا تھا اس کا نہیں۔ موت سے ڈر لگتا آپ کو؟ وہ اس کے سینے پہ نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اور کیا یہ شخص نہیں جانتا تھا وہ واقعی اسے مارنے لگی تھی؟ محبوب شخص کو محبوب کے ہاتھوں موت ملنے والی تھی۔ کون سی موت کا پوچھ رہی ہو؟ وہ واقعی نہیں جانتا تھا۔ خولا نے انگلی ٹریگر پہ رکھی۔ الوداع بدر۔ موت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ میرے جیسے شخص کے لیے کئی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ
وہ اسے آخری جملہ کہنے کی مہلت دے رہی تھی، آخری جملہ، اور بدر عبداللہ اپنی ہی پسندیدہ عورت کے ہاتھوں جان سے جائے گا، جیسے کہ میرے پسندیدہ لوگوں کا مجھ سے چھن جانا۔ ٹریگر پہ رکھا اس کا ہاتھ وہیں جمع رہ گیا۔ نظر اٹھا کے اس نے بدر کو دیکھا، پستول آہستہ سے نیچے کیا۔ آپ کو یہ موت لگتی ہے؟ بدترین۔ وہ خولہ کو دیکھ رہا تھا، خولہ بلال اسے دیکھ رہی تھی، چند لمحے دیکھتی رہی۔ اور تصور کریں بدر، اگر خولہ بلال کو آپ سے چھین لیا جائے تو؟ میں یہ تصور کرنے کی اجازت بھی نہیں دوں گا خولہ۔ وہ نرمی لیکن دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ پل بھر کو خولہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ اگر کہا نہ خولہ، تصور کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ وہ اسے باز رکھنا چاہ رہا تھا۔ اگر بدر، وہ مصر ہوئی۔ بدر اس کی سیاہ آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ بدر عبداللہ ختم۔ خولہ بلال نے فیصلہ بدل لیا۔ اس نے پستول پیچھے رکھی۔ میں نے کچھ جان لیا ہے۔ کیا؟ آپ کی محبت اب محبت نہیں رہی۔ وہ اٹھی، گردن سیدھی کی۔ بدر احتراماً کھڑا ہوا۔ وہ یہ تکلف کسی کے لیے نہیں کیا کرتا تھا۔ اس نے احترام کے یہ قاعدے بھی صرف خولہ بلال کے لیے طے کیے تھے۔ محبت نے ادب بھی سکھا دیا تھا۔ یہ عشق بن چکا ہے، خطرناک ہے، منظور ہے۔ محتاط رہیں، ضرورت نہیں، جان سے جائیں گے، اجازت ہے، تباہ ہو جائیں گے، تباہ ہو چکا، برباد کر دے گا، تیار ہوں۔ مجھ سے جدا سوچنا بھی مت۔ تنبیہ، سوچ لیا تو مجھے ظالم بنتے دیر نہیں لگے گی۔ میں کہوں کہ آپ اب بھی ظالم ہیں؟ تم صحیح کہتی ہو۔ خولہ نے ایک سانس لیتے کئی باتیں اسی اسٹڈی میں دفن کر دیں۔ وہ بدر عبداللہ کو موت سے بدتر چیز دینے جا رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے جب پہلی بار آپ سے کہا کہ اسے مت ماریں تو آپ نے مانا کیوں نہیں؟ وہ ہاتھ سینے پہ باندھے پوچھنے لگی۔ بدر عبداللہ کو آنکھیں پڑھنے کا فن نہیں آتا تھا۔ آتا تو وہ جان لیتا کہ خولہ بلال کی آنکھوں سے ہر عکس غائب ہو چکا تھا۔ تب تم درخواست کر رہی تھیں، بعد میں کیوں مانا؟ تب حکم دے رہی تھیں، اور تمہارا ہر حکم سر آنکھوں پہ محترمہ۔ اس نے ہاتھ سینے پہ رکھا۔ خولہ کے دل میں افسوس جاگا، بدترین افسوس۔ کاش قسمت اس پہ مہربان ہوتی اور بدر عبداللہ اس کے بھائی کا قاتل نہ نکلتا۔ حکم ماننے کے لیے شکریہ۔ وہ پلٹنے لگی جب بدر سامنے آیا۔ تو اب خولہ، میں شہزادی سے محبت کے سکے ملنے کا منتظر ہوں۔ شہزادی کے پاس اب نفرت کے سکے تھے۔ خولہ نے ضبط سے اسے دیکھا۔ آپ کی مرضی ہے بدر، شہزادی کے مکان پر جب آنا چاہیں۔ اسے مزید رکنا منظور نہیں تھا۔ دروازہ کھولتے وہ باہر بڑھی تو قدم لڑکھڑا گئے۔ ضبط کرتی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے۔ بے اختیار دیوار کو تھاما۔ تم ٹھیک ہو خولہ؟ اسٹڈی کے باہر موجود نین تارا گھبرا کے آگے بڑھی اور خولہ کو تھاما۔ وہ دیوار سے لگ کر گہرے سانس لے رہی تھی۔ نین تارا کے سوال پر سر ہلایا، زخمی نظر بند دروازے پہ ڈالی۔ کعب، وہ زندہ ہے؟ نین تارا سفید پڑتے چہرے سے پوچھ رہی تھی۔ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، لیکن خولہ کو میں اندر مار کے آ رہی ہوں۔ اس نے سیدھا ہوتے آنسو صاف کیے۔ کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے موت سے بدترین موت کسی پسندیدہ انسان کا چھن جانا ہوتا ہے۔ میں اسے بدترین موت دوں گی نین۔ صفاق، بہادر، پرانی خولہ بلال، کیا کرو گی؟ نین تارا کو خوف لاحق ہوا۔ اس نے صرف میرے بھائی کو نہیں مارا نین، اس نے اس شخص کو مارا ہے جو میرا باپ، بھائی، ماں سب تھا۔ میں اسے صرف موت نہیں دوں گی۔ اس نے ریلنگ پہ ہاتھ رکھتے گردن سیدھی کی، سرخ آنکھیں، سخت چہرہ۔ میں بدر عبداللہ کو تباہ و برباد کر دوں گی۔ تم اس سے شادی کرنے جا رہی ہو؟ میں اسے کچھ دے کر اس کا سب کچھ چھیننے جا رہی ہوں۔ میں اسے کچھ مل کر چھین جانے کی اذیت دوں گی نین۔ کچھ مل کر چھین جانے کی اذیت؟ نین تارا کا دل کانپا۔ تم خود کے ساتھ کچھ کرنے جا رہی ہو نا خولہ؟ ایسا مت کرو، ہم کیس کریں گے، عدالت سے انصاف مانگیں گے۔ وہ انصاف جیب میں رکھ کے گھومتا ہے نین تارا۔ سو اگر اس کی زندہ رہنے کی وجہ خولہ بلال ہے تو میں وہ وجہ ختم کرنے جا رہی ہوں۔ دیکھو خولہ، خود کے ساتھ غلط مت کرنا۔
نین تارا نے ڈرتے دل کو سمجھایا کہ خولا خود کے ساتھ کچھ نہیں کرے گی۔ خولا اسے نہیں سن رہی تھی، اس کی نظر نیچے کھڑی مسکان پر تھی۔ وہ یوسف سے کچھ کہہ رہی تھی، وہ ہاتھ سینے پہ باندھے انہیں دیکھتی رہی۔ مسکان اور بدر کا رشتہ بچپن سے طے ہے خولا۔ خولا بلال کو قسمت نے ہر غم آج ہی دینا تھا، اس کے دل نے آج ٹوٹ کر تباہ ہونا تھا۔ رخ موڑ کے اس نے نین تارا کو دیکھا۔ بچپن سے؟ یوسف نے بتایا تھا کہ ان کے بابا نے بدر اور مسکان کا رشتہ طے کیا تھا اور وہ دونوں اس رشتے سے راضی نہیں ہیں، تو وہ میرے دل کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کا دل کیا وہ ایک بار پھر ٹوٹ کر روئے۔ محبت سچی کرتا ہے وہ خولا۔ خاک ڈالوں گی اس محبت کا نین، تم میرا دل نہیں دیکھ سکتی، ورنہ میں آگ لگا دیتی ہر شے کو۔ تو مجھ سے پوچھا نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس نے کئی آنسو نگل لیے، کئی درد نگل لیے، اب کیا فرق پڑتا تھا، لیکن پڑ کیوں رہا تھا؟ نین تارا نے کچھ نہیں کہا۔ خولا نے اسے دیکھا، پھر نیچے کھڑے یوسف کو۔ تم نے یہاں رہنا ہے یا گھر چلیں؟ کیا گھر چلو گی؟ نین تارا اسے سنتی چونکی۔ اس نے نیچے یوسف کو دیکھ لیا تھا۔ یہیں رہوں گی۔ میرے بھائی کے قاتل کے گھر؟ تمہارے بھائی کا قاتل میرا شوہر نہیں ہے۔ اس نے جانے کیوں یوسف کی طرفداری کی تھی، کیا معلوم؟ خولا بلال تلخ ہو رہی تھی۔ میں نہیں جانتی خولا، لیکن اگر میں واپس گئی تو سب خراب ہو جائے گا۔ میں گاؤں والوں کو خود کا مزید مذاق نہیں اڑانے دے سکتی۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا نین، سب کہتے ہیں۔ ہم جیسوں کو سب کے کہنے سے فرق بھی پڑتا ہے۔ تم کہتی ہو نا کہ میں بزدل ہوں، سچ کہتی ہو۔ تم کہتی ہو میں ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزت کے ڈر سے فیصلے لے لیتی ہوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو خولا، کیونکہ میں ایک بیٹی ہوں۔ بیٹیوں کو دل مارنے کی عادت ہوتی ہے۔ میں نے بھی عادت ڈال لی، غلط کیا، کر لیا۔ سوچا تھا ساری عمر تمہارے بھائی کے نام پہ بیٹھی رہوں گی، لیکن ماں باپ کی عزت نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ ہمارا معاشرہ عورت کو محبت کا سوگ منانے کی اجازت نہیں دیتا۔ مرد ناکام محبت کا سوگ منائے تو وہ سچی محبت کرنے والا کہلاتا ہے۔ عورت ناکام محبت کا سوگ منائے تو وہ شوہر سے بے وفا کہلاتی ہے، اور نین تارا بے وفا نہیں ہے۔ خولا چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ اس کا نہ تسلی دینے کا دل کر رہا تھا، نہ کچھ کہنے کا۔ تمہاری مرضی نین، مجھے یوسف عبداللہ پر بھی بھروسہ نہیں رہا۔ یہاں کھڑے کھڑے میں نے یہ بھی جان لیا کہ تمہاری زندگی برباد کرنے میں بھی کہیں نہ کہیں میرا ہاتھ ہے۔ اس نے دیکھا یوسف سیڑھیاں چڑھتے اوپر آ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں نین، اب تو مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ مجھے کس کس غم کو رونا ہے۔ گھر جا کے رونا مت خولا۔ رونے والی خولا مر گئی نین، اب جو مجھے رلائے گا اسے رونا ہوگا۔ چلو یوسف سے سلام دعا کرتے ہیں۔ تو وہ شخص بھی بھائی کے درجے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ نین تارا کو اس لمحے احساس ہوا، وہ خولا کو ساری سچائی بتا چکی تھی۔ یوسف کو علم ہوا تو اس کی ہمت جاتی رہی۔ کیسے ہیں یوسف؟ وہ ان دونوں تک آ رہا تھا تو پہنچ بھی پہلے گیا۔ خولا کے سوال پر زبردستی مسکرایا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں اب ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یوسف نے سر ہلاتے نین تارا کو دیکھا۔ وہ جھکی نظریں چرا رہی تھی۔ یہاں خیریت سے آنا ہوا آپ کا؟ آپ کو میرا آنا برا لگا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ کوئی مسکراہٹ نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن نین نے کہا تھا کہ وہ آج اپنے مائکے رکیں گی، تو میں معتجب تھا۔ وہ خولا کے سوال پہ سٹ پٹایا تھا۔ اسی لمحے اسٹڈی کا دروازہ کھلا اور بدر باہر نکلا۔ خولا نہیں مڑی، اسے اس شخص کا چہرہ فی الحال نہیں دیکھنا تھا۔ میں لے کے آئی تھی اسے، اور اب میں واپس جا رہی ہوں، اور نین یہیں رکے گی۔ فی امان اللہ۔ وہ سر کو خم دیتی پلٹنے لگی۔ ڈرائیور چھوڑ دے گا خولا؟ خولا بلال نے چادر میں چھپے ہاتھوں کی انگلیاں ہتھیلیوں میں پیوست کیں، پھر مڑ کے بدر کو دیکھا۔ میں شیر دل کے ساتھ آئی تھی، اسی کے ساتھ جاؤں گی۔ شکریہ۔ ضد مت کرو، ڈرائیور چھوڑ دے گا، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یوسف اور نین تارا دونوں کو بیک وقت بدر کی نرمی پر حیرانی ہوئی تھی۔ اور میں کہہ رہی ہوں بدر، میں چلی جاؤں گی۔ نہ وہ مسکرائی، نہ اس نے نرمی دکھائی۔ مجھے حکم پر نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ کون یوسف، کون نین تارا؟ کیا اس کے علاوہ کوئی وہاں تھا؟ میں آپ کا ہر حکم رد کرتی ہوں۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ بدر آنکھیں سکیڑے اسے دیکھتا رہا۔
پھر وہ نین تارا کی طرف مڑا۔ خولا کو کیا ہوا ہے؟ جی؟ وہ سٹپٹا گئی۔ مشکوک تو یوسف بھی ہوا تھا، وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ سنجیدہ مشکوک انداز۔ نین تارا کے الفاظ گم ہو گئے۔ بدر عبداللہ کے سامنے بولنے کی ہمت صرف خولا میں تھی۔ میرا خیال ہے شاید وہ اپنے بھائی کو یاد کر رہی ہوں گی۔ چند دن بعد اس کی سالگرہ آنے والی ہے۔ جواب یوسف کی طرف سے آیا تھا۔ نین تارا نے شکر کا سانس لیا۔ بدر کا شک غائب ہوا۔ اس کا دکھی ہونا بنتا ہے۔ گویا وہ سمجھتا تھا۔ مزید کوئی سوال کیے وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ نین تارا نے ایک نظر یوسف کو دیکھا۔ آپ کو بھی کچھ پوچھنا ہے؟ کیا آپ نے خولا کو بتا دیا؟ اس کا دل رکا، چہرہ زرد ہوا۔ مجھے خولا عزیز ہے، مرنے نہیں دے سکتی اسے۔ نہ جھوٹ نہ سچ۔ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یوسف وہیں رکا رہا۔ وہ مشکوک ہوا تھا۔ تو نین تارا کو لگتا تھا کہ وہ گھر جا کر روئے گی تو غلط لگتا تھا۔ وہ محبت پہ سرخ حویلی میں فاتحہ پڑھ کے آئی تھی۔ جو آنسو بہائے تھے بہا لیے تھے، جو دل کٹا تھا کٹ گیا تھا۔ وہ واپس گھر آئی تو چادر تان کے سو گئی۔ شیر دل نے دادی اور چچی کو بتا دیا کہ نین تارا کو سسرال جانا پڑا۔ کیوں؟ یہ خولا جانے۔ اور خولا یوں سو رہی تھی جیسے دنیا کا کوئی غم اسے لاحق نہ ہو۔ پوری رات وہ سوتی جاگتی کیفیت میں رہی۔ صبح جانے کون سا وقت تھا جب آنکھ کھلی۔ آسمان پہ چاند اور تارے ویسے ہی تھے۔ مہینے کے آخری دن آن پہنچے تھے تو ستارے زیادہ لگتے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر آسمان کو دیکھتی رہی۔ گاؤں کے آسمان سے زیادہ خوبصورت بھی کچھ ہوتا ہے۔ وہ ٹھٹکی تب جب کمرے کی طرف سے آواز آئی۔ چادر ہٹاتے اٹھ کر دیکھا تو دادی جائے نماز پہ بیٹھی تھی۔ وہ انہیں دیکھتی اٹھی۔ وہ دعا مانگ کے اب تسبیحات پڑھ رہی تھیں۔ تہجد کی عادت جانے کب لگی تھی، لیکن اس نے دادی کو اپنی زندگی میں تو تہجد کا پابند ہی پایا تھا۔ میرے لیے دعا مانگتی ہیں دادی؟ وہ ان کی طرف بیٹھ گئی۔ وہ ان کی دائیں طرف بیٹھ گئی، گھٹنے کھڑے کرتے تھوڑی ان پہ رکھی۔ سب سے پہلے کرتی ہوں۔ وہ تسبیح کے دانے گراتے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ کیا؟ یہی کہ اللہ تمہیں عقل دے۔ خولا ہنس دی۔ آنکھیں ہلکی سی نم ہوئیں۔ آنکھوں نے جان لیا تھا کہ وہ رونے کے نام پر پانی نہیں بہنے دے گی، سو وہ ہنسے گی تو ان کا پانی خشک ہوگا۔ میں بہت ذہین ہوں دادی۔ سمجھدار نہیں ہو۔ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ انہیں دیکھتی رہی۔ سمجھدار ہوتی تو گاؤں میں اکیلی نہ پھرتی، نہ بندوقیں چلاتی، نہ زبان لڑاتی۔ سچ پوچھو خولا، شریف لڑکیوں والے لچھن نہیں ہیں تمہارے۔ شیر دل کبھی کبھی کہہ دیتا تھا کہ خولا نے زبان درازی دادی سے سیکھی ہے۔ خولا کو احساس ہوا وہ صحیح کہتا تھا۔ وہ سر گھٹنوں سے ہٹاتے ان کی گود میں رکھ گئی تو پل بھر کو دادی کا تسبیح والا ہاتھ تھما۔ انہیں احساس ہوا انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تربیت تو رجب کر کے گیا تھا خولا کی۔ اچھا اب رونے نہ لگ جانا، ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ انہوں نے خولا کا دل صاف کرنا چاہا۔ آپ نے کبھی خولا کو روتے ہوئے دیکھا ہے دادی؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے نظریں اٹھا کے انہیں خفا نظروں سے دیکھا۔ آپ کو تو دعا کرنی چاہیے کہ میں نہ روؤں۔ نین تارا کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کیونکہ وہ بات بات پہ رو پڑتی ہے۔ تیرے لیے تو رونے کی دعا کرتی ہوں کیونکہ تو غم دل میں رکھ لیتی ہے۔ دل پھٹ جائے گا کسی دن۔ خولا کی نظر اندر کی طرف گئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ رات کو کمروں کو کنڈی لگا کر سوتے تھے، لیکن دادی نے یقیناً اندر سے جائے نماز اٹھائی تھی۔ بھائی کہتا تھا کسی کے سامنے مت رونا خولا، لوگ رونے والی عورتوں کو بزدل سمجھتے ہیں۔ اس کے تو قاعدے ہی نرالے تھے۔ عجیب بنا کے گیا ہے تجھے۔ انہیں رجب کو یاد کرتے بیک وقت اس پہ غصہ بھی آیا اور دکھ بھی۔ بہادر بنا کے گئے ہیں، منتقی مزاج بنا کے گیا۔ اب تک کس سے انتقام لیا ہے دادی؟ دادی کچھ دیر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتی رہیں۔ وہاں اندر چھوٹا بلب روشن تھا۔ جس سے لینا ہے اسے معاف کر دو۔ خولا کی نظروں میں بلب کی روشنی آن سمائی، تیز اور چندیاں دینے والی روشنی۔ میں معاف نہیں کروں گی دادی، معاف کر دو خولا۔ عورتیں انتقام نہیں لیتی۔ پھر عورتیں کیا کرتی ہیں؟ وہ رو کر چپ ہو جاتی ہیں، گہرا سانس لے کے غم دفن کر لیتی ہیں۔ وہ باتیں کر کے خاموش ہو جاتی ہیں۔ عورتیں انتقام نہیں لیتی خولا، وہ بد دعا دے کے چپ ہو جاتی ہیں۔
خالہ کچھ دیر چپ چاپ کمرے میں جلتے بلب کو دیکھتی رہی۔ میں نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا ہے دادی، میں نے بہت سی گہری سانسیں لی ہیں لیکن سینے میں اٹکی وہ ایک بھاری سانس باہر نہیں نکلتی۔ میں نے بہت سی باتیں کی لیکن وہ نہ کہہ سکی جو کہنا چاہتی تھی۔ میں نے بہت سے آنسو بہائے لیکن آنکھوں میں چبھتا وہ ایک آنسو نہیں بہتا۔ آپ کہتی ہیں عورتیں انتقام نہیں لیتی، لیکن میں لوں گی۔ میرا بھائی مرا ہے دادی، میں انتقام لوں گی۔ انتقام سب تباہ کر دیتا ہے خالہ۔ انہیں خوف محسوس ہوا۔ رجب بلال نے تلوار چلانا غلط ہاتھوں کو سکھایا تھا۔ میں سب تباہ کرنے کے لیے تیار ہوں دادی، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ اس کے لہجے میں نفرت گھلی۔ اپنا بے وقوف بن جانا یاد آیا، اس کے الفاظ یاد آئے۔ اسے وقت چاہیے تھا، اس شخص کی محبت سے آزاد ہونے میں وقت چاہیے تھا۔ پھر دنیا دیکھے گی کہ خالہ بلال بدر عبداللہ کے ساتھ کیا کرے گی۔ وہ ایسا لگتا تو نہیں ہے؟ دادی بڑبڑائی تھی۔ خالہ کے دل میں بھانبر چلے۔ وہ قاتل ہے دادی، آپ کو اس کے چہرے سے نہیں لگتا ہو؟ آپ کو اس کے چہرے سے نہیں لگتا ہوگا نا؟ حسین چہرے خون میں لپٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ نفرت سے مزید بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، مزید بھی بہت کچھ، جب دادی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ 25 سال میں تو اسے اتنا بھی نہیں جان سکی خالہ۔ 25 سال؟ وہ کس کا کہہ رہی تھی؟ اس کا غصہ جاگ ہوا۔ وہ اونچی حویلی کے مرد کا نہیں، کچے راستوں کے کعب عباس کا ذکر کر رہی تھی۔ آپ کو وہ قاتل نہیں لگتا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا تھا۔ نہیں لگتا خالہ، وہ باادب بچہ تھا، کبھی اس نے بنا اجازت ہمارے گھر میں قدم بھی نہیں رکھا۔ وہ لڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ خالہ نے کچھ نہیں کہا۔ اب یاد آنے لگا تھا کہ کعب عباس کیسا تھا۔ کیا اسے جا کر اس کی خیریت دریافت کرنی چاہیے؟ اب وہ کعب کا سامنا کیسے کرے گی؟ چل اٹھ جا، تہجد پڑھ لے، اللہ کو منا۔ انسانوں کی تو تجھے پرواہ نہیں ہے۔ انسانوں کو راضی کر کے کیا کروں گی دادی؟ اس نے تھک کر کہتے سر اٹھایا۔ انسانوں کے رب کو ہی راضی کر لے۔ سنا ہے تہجد والے اسے بہت عزیز ہوتے ہیں۔ میں ان عزیزوں میں سے کبھی نہیں بن سکتی۔ میں ان عزیزوں میں سے کبھی نہیں بن سکتی دادی۔ اسے یاد آیا تو وہ رب کو بھی راضی نہیں کر سکی تھی۔ آہ خالہ، کیا کیا خسارے کمائے ہیں تم نے۔ کوشش کر لو، اللہ کے لیے کیسے کوشش کی جاتی ہے؟ بستر سے اٹھو، پانی میں جسم دھو اور جائے نماز پر کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہو، ہو گیا رب راضی۔ اتنا آسان ہے اللہ کو منانا؟ اس نے یاسیت سے پوچھا۔ مشکل تو بندوں کو منانا ہے، اللہ تو ایک آنسو پہ ہی مان جاتا ہے۔ وہ جائے نماز درست کرتی اب تسبیحات پڑھنے لگی تھی۔ ابھی اذان ہوتی اور نماز پڑھ کے دادی صبح سویرے تک قرآن پاک پڑھتی۔ خالہ انہیں دیکھتی رہی، پھر ہمت کرتے اٹھی۔ مخلوق راضی نہیں کر سکتی تھی، مخلوق کے خدا کو ہی کر لیتی۔ دروازہ خالہ نے کھولا تھا۔ اسے دیکھ کے کچھ حیرانی ہوئی۔ اندر آ جاؤں خالہ؟ اس کے لہجے میں پہلی بار جھجک آئی تھی۔ صفیہ نے سر ہلا دیا تو وہ شیر دل کی طرف مڑی۔ تم چلے جاؤ، تھوڑی دیر تک آ جانا۔ شیر دل سر ہلاتے چلا گیا۔ اکیلے آنے سے ڈر گئی ہو اب؟ صفیہ ہنسی۔ خالہ بدقت مسکرائی۔ بھائی کے پڑھائے گئے سبق یاد آنے لگے ہیں، اور وہ کہتا تھا عورت کو شہد کی مکھی ہونا چاہیے، بہادر لیکن محتاط، اپنے جھنڈ کو ساتھ لے کے چلنے والی۔ وہ خالہ کے ساتھ صحن کی طرف جا رہی تھی۔ جانے کس نے پودوں کا شوق لگایا تھا، لیکن آدھے صحن کو انہوں نے جنگل بنا دیا تھا۔ ہر پھلدار اور پھولدار پودا وہاں لگا تھا۔ کمروں کے سامنے والی جگہ پکی تھی اور آگے دیوار تک صحن، جہاں گھاس برابر کٹی ہوئی تھی۔ آم کے درخت تلے چارپائی پڑی تھی جہاں کوئی سو رہا تھا۔ خالہ کے قدم ایک لمحے کو تھمے۔ کعب کو کیا ہوا ہے؟ اور خالہ دوسری بار حیران ہوں۔ سوال پر نہیں، سوال پوچھنے والی پر۔ پرسوں شہر سے واپسی پہ کچھ ڈاکوؤں سے مدبیر ہو گئی تھی۔ اسے شوق چڑھ جاتا ہے بہادری دکھانے کا۔ وہ اونچا بڑبڑائیں۔ حق حلال کے پیسے تھے اماں، کسی کا باپ بھی لے کے دکھاتا مجھ سے۔ وہ بازو آنکھوں پہ رکھے اونچا سا بولا تو گویا وہ جاگ رہا تھا۔ بہادری تم پہ ختم ہے نا؟ کچھ ہو جاتا تو؟ انہیں یہی وسوسہ کھائے جا رہا تھا۔
خولا چپ چاپ دوسری چرپائی پہ بیٹھ گئی۔ کعب کا سامنا کرنے میں مشکل ہو رہی تھی، خدا کرے وہ آنکھوں سے بازو نہ ہٹائے۔ تم بیٹھو یہیں، میں اس کے لیے دلیا بنا رہی تھی، آتی ہوں۔ وہ چلی گئیں تو خولا نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، پھر ادھر ادھر کوئی شے دریافت نہ کر سکی تو کعب کو دیکھا۔ کیا یہ واقعی بازو نہیں ہٹائے گا؟ کیسے ہو کعب؟ بند آنکھوں کے پار اس کی آنکھیں کھلی۔ کچھ بے یقینی سے اس نے بازو ہٹاتے سامنے والی چرپائی پہ بیٹھی خولا کو دیکھا۔ کیا تم نے مجھ سے پوچھا ہے؟ ہاں، مجھ سے؟ حیرت، انتہا کی حیرت، تم سے ہی۔ زندہ ہوں؟ وہ تکیے کے سہارے سیدھا ہوا۔ خولا کو اس کا چہرہ دیکھتے افسوس ہوا۔ ماتھے پر پٹی تھی، گال پر زخم اور چھوٹی چھوٹی خروچیں۔ کیا زیادہ چوٹ لگی ہے؟ دیکھ لو، اچھے خاصے ہینڈسم چہرے کا کیا حال کر دیا ہے۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، حیران ہو رہا تھا۔ کون تھے؟ وہ چاہتی تھی وہ کسی کا نام لے، معلوم نہیں وہ نام اب بس اسے یاد رہ جانے والا تھا۔ زندہ کیسے چھوڑ دیا؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تھا، لیکن کعب کی آنکھوں میں کوئی زخم سا ابھرا۔ کچھ ٹوٹا اور بہت زور سے ٹوٹا۔ تمہیں افسوس ہے کہ انہوں نے مجھے زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ میں صرف پوچھ رہی تھی کعب۔ دل میں دکھ ابھرا۔ شاید اس لیے تاکہ تم مار سکو۔ وہ زخمی سا مسکرایا، پھر سر جھٹکا۔ مارنے ہی لگے تھے کہ کسی کی کال آ گئی۔ شاید جس نے مارنے کا حکم دیا تھا اس نے حکم واپس لے لیا تھا۔ خولا کے گلے میں گلٹی ابھری۔ وہ وقت پر نہ پہنچتی تو ساری عمر پچھتاتی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے کعب کو دیکھتی رہی۔ کعب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کچھ پوچھے گی اور وہ جانتا تھا وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ مجھے معاف کر دینا کعب۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی زبان سے الفاظ کھینچ لیے جائیں گے۔ معاف کس لیے؟ بہت سی چیزوں کے لیے، بہت سی باتوں کے لیے۔ اس لمحے کعب عباس نے جانا کہ خولا بلال کی آنکھوں کے تاثر اس کے لیے بدل چکے تھے۔ جیسے کہ؟ تو وہ یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ تاثر بدلا کیوں تھا۔ کسی دن بتاؤں گی، فی الحال خولا کو کئی غم ہیں۔ کس نے غم دیے ہیں؟ کیا وہ بات کو طول دینا چاہ رہا تھا؟ تم کہتے تھے نا کہ تم کسی دن پچھتاؤ گی۔ کہتا تھا، چاہتا نہیں تھا۔ صحیح کہتے تھے۔ میں عقل کل نہیں تھی۔ کچھ ہوا ہے؟ وہ نرم ہو گیا۔ جو سخت لہجے میں دروازے پہ کھڑی لڑکی کو اپنے نہ ہونے کا اندیہ دے کے آیا تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی دل بغاوت کر گیا۔ بہت کچھ ہوا ہے۔ بتانا چاہو تو سن رہا ہوں۔ بتانا نہیں چاہتی۔ اب اپنی جنگیں اکیلی لڑنی ہیں۔ کون سی جنگ لڑنی ہے خولا؟ میں سب تبدیل کرنے جا رہی ہوں، سب۔ میری ضرورت پڑے گی؟ پڑ گئی تو پہلی پکار پہ آ جاؤں گا۔ خولا اس کی آنکھوں کے نرم تاثر میں نفرت ڈھونڈنے میں ناکام رہی۔ اس شخص کو خولا بلال سے نفرت کیوں نہیں ہوئی تھی؟ تمہیں نفرت کیوں نہیں ہوئی مجھ سے کعب؟ کعب عباس اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہ گیا۔ نفرت نہیں ہو سکتی خولا۔ کیوں؟ اس بار وہ واقعتاً لاجواب ہوا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتا، کیا سناتا؟ کچھ کہے بغیر اس نے سر تکیے پر رکھ دیا، گویا جواب نہیں ملنا تھا۔ خولا بلال نے سمجھ لیا، سو وہ چرپائی سے اٹھی۔ اسے خالہ کی مدد کرانی تھی۔ خود کو اکیلا مت سمجھنا خولا۔ وہ کعب کی چرپائی کے سامنے رک گئی۔ وہ تاثر تو کعب عباس کی آنکھوں کے بھی بدل گئے تھے۔ میرے پاس کون ہے؟ جب تم شمار کرنے لگو تو پہلا نام میرا گننا۔ تم نے کہا تھا کہ تم میرے لیے موجود نہیں رہو گے۔ میں نے جھوٹ بولنے بھی شروع کر دیے خولا۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ مجھے افسوس ہے کعب کہ مجھے ہر سچ دیر سے پتہ چلا۔ اس کی زخمی مسکراہٹ صرف زخم رہ گئی۔ خولا بلال کمروں کی طرف جا رہی تھی۔ وہ رخ موڑے اسے دیکھتا رہا۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of this episode. Hope that you like it. چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.